Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Sabqatallah, class 45. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के नाम आज अल-हासिब, अल-हसीब और अद्दय्यान करेंगे हम। क्लास का टाइटल है यू रीप व्हाट यू सो। क्लास के जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उसमें we will talk about the day of judgment today, scenes of the day of judgment and punishment and reward on the day of judgment. कुछ जो है चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में स्पेशली जो है ना वो इस दुनिया में ही कभी कभी पनिशमेंट बन जाती है। कभी कभी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कि पनिशमेंट जो है इन द ग्रेव मिलती है, कब्र में उसका अजाब मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज ऑन द डे ऑफ जजमेंट। So we will talk about those sins that are punished and rewarded, and those deeds that are rewarded, and those people who are rewarded on the day of judgment. So inshallah शुरू करते हैं। innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. अलक़वाइद अल-मसला से शुरू करते हैं। मैंने रिमाइंड नहीं कराया था, बट मुझे उम्मीद है कि सबके पास अपनी बुक्स होंगी क़वाइद अल-मसला की। हम क़वाइद अल-मसला का रिवीजन जारी है और आज हम फिफ्थ प्रिंसिपल कंसर्निंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला's एट्रीब्यूट्स हम रिवाइज करेंगे। और ये बहुत ही सिंपल सा कायदा है और सबको ही जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं सबको बहुत अच्छी तरह से ये कायदा पता होगा कि अल्लाह ताला की दो तरह की सिफ़ात होती हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है अल्लाह ताला की सिफ़ात को। अल्लाह ताला की परमानेंट सिफ़ात होती हैं और कुछ अल्लाह ताला के चोज़न एक्शंस होते हैं जो है सिफ़ात फ़ेलिया में आते हैं। सम एक्शंस दैट ही डज़ नॉट डू देम ऑल द टाइम, इफ़ ही चूज़ेस ही डज़ देम। अगर वो चूज़ नहीं करते अल्लाह ताला तो ही डज़ नॉट डू देम। जो इसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की परमानेंट सिफ़ात हैं वो जो है सिफ़ात ज़ातिया में आती हैं, वो सारी सिफ़ात ज़ातिया हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Allah subhanahu wa ta'ala is described as having the most perfect knowledge. Allah ta'ala ki power, Allah ta'ala ki hearing, his sight, his honor, Allah ta'ala ki wisdom. He's always the most high. Allah ta'ala is always the greatest, और he always has beauty. फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जिन चीज़ों से डिस्क्राइब किया जाता है कि उसकी दो आँखें हैं, उसके दो हाथ हैं, उसके चेहरा है, उसके पैर हैं, ये सारी अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, इनमें कोई ना चेंज आता है ना कि उनमें जो है ही ग्रोज इन देम या उसमें कोई डिक्लाइन आता है, कोई चेंज नहीं आता है। दे आर कांस्टेंट एंड दे आर परमानेंट। और सिफ़ात फ़ेलिया वो है जो इफ़ ही विल्स ही डज देम, इफ़ ही डज नॉट विल ही डज नॉट डू देम। जैसे हिज असेंडिंग ओवर द थ्रोन, हिम डिसेंडिंग टू द लोएस्ट हेवन, किसी को पनिश करना, किसी पे अजाब भेजना, दिस इज नॉट समथिंग दैट ही डज ऑल द टाइम। हिज एंगर इज नॉट कांस्टेंट। तो ये कुछ सिफ़ात हैं जो हैं अल्लाह ताला के अंदर, बट दे आर नॉट दे चोजन एक्शंस। फिर कुछ ऐसी अल्लाह ताला की सिफ़ात ऐसी भी हैं जिसमें कि ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट एंड चोजन एक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला की रहमा की जो सिफ़त है वो वैसे तो बहुत सारे नामों में रहमा की सिफ़त है अल्लाह ताला की, मगर जो नाम इस रूट से आते हैं अर्रहमान और अर्रहीम, अल्लाह ताला के दो मेन जो नाम हैं उसमें अर्रहमान में परमानेंट अल्लाह ताला की सिफ़त है, सिफ़त ज़ातिया है। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ लॉट ऑफ रहमा, ही इज़ द ओनर ऑफ रहमा। एंड अर्रहीम का मतलब है द वन हु कॉन्स्टेंटली गिव्स रहमा, कॉन्स्टेंटली रहमा देने वाला। तो दोनों परमानेंट सिफ़ात हो जाती हैं अल्लाह ताला की। इवन सिफ़त ज़ातिया और सिफ़त फ़ेलिया भी परमानेंट हो सकती हैं, मगर फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सर्टेन सिचुएशन ही गिव्स इवन मोर रहमा। जैसे ज़िक्र की महफ़िलें होती हैं, उसमें अल्लाह ताला मज़ीद और रहमा देते हैं। इन सर्टेन सिचुएशन फॉर सर्टेन पीपल अल्लाह ताला अपनी और ज़्यादा रहमा भेजते हैं।
تو when we learn about this, جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ صفات فعلیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذاتیہ ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی پرماننٹ صفات ہیں، کچھ اس کے چوزن ایکشنز ہیں. یہ باتیں جب ہمیں پتہ چلتی ہیں تو we learn about more about اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ہم نے پورا لیول 1 کمپلیٹ کیا، لیول 2 ہمارا مکمل ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کو جانتے جانتے. We've met together in so many classes, groups میں بھی ہماری مستقل اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں آپ لوگوں سے آج یہ کہنا چاہتی تھی کہ this should not be just routine knowledge for you کہ just ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں بس جیسے سنا اور آگے بڑھ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. It should always instill a feeling of awe in your heart کہ یہ میرا رب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ is in the غیب. We don't see him, we don't hear his voice, but جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، جب ہم اس کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں، that is how you know him. اس کے ذریعے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو جان سکتے ہیں. اور ہمارا رب غیب میں ہے، ہم اس پہ ایمان لے کر آئے ہیں، اور ان ساری ڈسکرپشن سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اور ہم وہی جان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس نے ہمیں بتایا ہے. We cannot know anything else about Allah subhanahu wa ta'ala in any other way except by what he tells us. تو یہ تھا آج کا سمپل سا جو ہے پرنسپل. ان شاء اللہ آپ لوگوں کو پہلے سے ہی پتا ہوگا، بٹ اٹس another chance to revise this. میننگز آف دا نیمز آف اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام آج کے الحاسب، الحسیب اور الدیان. اچھا، ہم اللہ تعالیٰ کی جو ججمنٹ کا سیٹ ہے، آل دیز نیمز آر ریلیٹڈ ٹو دا ہیئر آفٹر. جو اللہ تعالیٰ کی ہم آخرہ کی یاد دلاتے ہیں. آج بھی یہ نام اپلیکیبل ہے، بٹ ان دا ہیئر آفٹر اٹ ول بی وی ول سی اندر ڈائمینشن آف آل ہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. اور اسپیشلی یہ جب نام ہم آج بھی سنتے ہیں تو ہمیں آخرہ کی ہی یاد آتی ہے. اور جو ہے ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں واپس پلٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے. ہمارا حساب ہوگا، سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا. مگر وہ رب کون ہے، وہ کیسا ہے جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. all the names and attributes سب سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے یہ یاد آنا چاہیے کہ we got to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala one day and who he is. یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. He is the one who has all these names and attributes, but especially with these names it reminds you of the hereafter. اللہ تعالیٰ کا نام الحاسب اور الحسیب ایک ہی روٹ سے آتے ہیں. ان میں ڈفرینس، گرامیٹیکل ڈفرینس ہے. الحاسب ہیز دا بیسک میننگ اور الحسیب میں مبالغہ ہے. بس یہ ڈفرینس ہے دونوں میں، مگر ایک ہی میننگ ہے، دونوں کی سملر میننگ ہے، گرامیٹیکل ڈفرینس ہے. الحاسب حساب لینے والا اور الحسیب بھی حساب لینے والا، اور جو بہت پرفیکٹ حساب لے، ہر وقت ہر چیز کا، ہر بات کا حساب رکھنے والا، اور جو کافی ہو. یہ بھی میننگ ہے اس کے اندر. اچھا، دونوں نام جو ہے دو مرتبہ قرآن میں آئے ہیں، اور ان کا ہم شاہد دیکھ لیتے ہیں جو ایویڈنس آف دیز نیمز. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سورۃ الانعام الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. الحاسب پلورل فارم میں ہی آیا ہے قرآن میں. اور سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکفا باللہ حسیبا. وکفا باللہ حسیبا اللہ کہتے ہیں in سورۃ الاحزاب that Allah is all sufficient in taking account. اس نام کی میننگز میں آتا ہے to suffice, to be sufficient, ایسے دینے والا، اس طرح سے دے کہ کچھ بھی کم نہ پڑے. the one who gives in a way that it is enough for you. and اس میں reckoning, counting and calculating کی بھی میننگ آتی ہے. audit کرنے والا، حساب لینے والا، account لینے والا. and to give without sparing and to give without the receiver's expectation. اور ٹو بی وداؤٹ میجر. یہ سارے میننگز اسلام کے اندر آتے ہیں. اچھا، جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جو ہم لسٹ جو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو لسٹ ہوتی ہے نا، یہ اسکالرز نے اپنی طرف سے، جیسے قرآن اور حدیث میں سے جو ایویڈنسز کے ساتھ جو نام نکالے ہیں ان کو لسٹ میں رکھا ہے. تو وہ لسٹ کا جو آرڈر ہے اس کا ایسا نہیں ہے کہ اسی آرڈر میں پڑھنا چاہیے. جو لسٹ جس طرح سے کہ ہم نے آرگنائز کی ہے، اسپیشلی جو نام شروع میں پڑھائے گئے، وہ اکارڈنگ ٹو مائی نالج، اکارڈنگ ٹو مائی جو میری تھنکنگ، کہ
یہ نام پہلے پڑھانے میرے لحاظ سے ضروری تھے، تو وہ نام میں نے شروع میں پڑھا ہے. اس کے بعد جو آرڈر ہے وہ اٹس ناٹ ایسا کہ کوئی ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ نام ہی پہلے آنا چاہیے. اور جو ان کو سیٹس میں بھی جو میں نے ڈیوائڈ کیا ہے ان کو آپ لوگوں کے لیے، تو وہ فار ایز آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ فار ایز آف میمورائزیشن، کہ ہم ان کو نا ان ناموں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں ایک ہی تھیم کے ساتھ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو دس از ناٹ ایز آئی سیڈ این ایگزیکٹ سائنس. اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ہیں تو آپ جو پچھلے نام ہیں ان کو بھی یاد رکھیں. ایسا نہیں ہو کہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں پیچھے کی نالج بھولتے جا رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نام ہے ان کی پچھلے جو نام ہم کور کر چکے ہیں ان میننگ سے بھی تعلق ہے، ٹھیک ہے، ان کے بھی میننگ سے کنیکٹڈ ہے. جیسے یہ نام الحاسب الحسیب الکافی، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس سے بہت زیادہ سملر میننگ ہے. اور رزاق کے ساتھ سیٹ میں آ سکتا تھا، الوکیل کے ساتھ آ سکتا تھا. تو ان ناموں کو بھی کنیکٹ کریں جن کی میننگ اس سے سملر ہیں. کبھی بھی کسی بھی نام کے اللہ تعالیٰ کے ایک جیسے میننگ کبھی بھی نہیں ہوتے. نو نیم آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز دا ایگزیکٹ سیم میننگس. No two names have the exact same meanings. الزجاج کہتے ہیں ان ناموں کے بارے میں کہ he is محسب, sufficient and also the account taker. All of Allah's favors and blessings are accounted. اور یہ جو والا جو نام ہے یہ نالج کے سیٹ میں بھی آ سکتا تھا کہ he has complete knowledge and he takes account of every single thing that we do and we have done. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. He is all sufficient in taking account. ابن جریر کہتے ہیں Allah is sufficient as a guardian over the deeds of his creation and as a reckoner for them. اس میں witness and watcher کی بھی میننگ آ جاتی ہے اور اس میں الحفیظ کی بھی میننگ آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ is the guardian over everything that people do of actions, good or evil, until he سبحانہ تعالیٰ recompenses them. شیخ سعدی کہتے ہیں الحسیب is the one who is all knowing of his slaves and sufficient for those who put their trust in him. He is the one who recompenses his slaves with either good or bad in accordance with his wisdom and knowledge of the minutest and greatest of their actions. He is the sufficient one who suffices those who put their trust in him. He is the reckoner who takes account of everything. تو اس میں جیسے ٹو بی سفیشینٹ یہ والا جو میننگ ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام الحاسب اور الحسیب یعنی کہ ہی از دا سفیشینٹ ون. وہ اپنے بندوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے، اپنی تمام مخلوق کہ ہر وقت ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اور مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی ڈیپینڈ کرنا ہے اپنی ہر ضرورت کے لیے. وہی مشکل سے نکالتا ہے، وہی مدد کرتا ہے، وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور اگر کسی اور پہ یہ سمجھ لیا کہ کوئی اور ضرورت پوری کرے گا تو پھر دیٹ ول بی شرک اینڈ دیٹ ول بی رانگ. اور everything exists and happens by his creating and commanding and decreeing. اور کتنی دفعہ ایسا تو ایون جیسے اللہ تعالیٰ نے جب سے from the time that he has created us he has provided for us. ایون یہ کہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کی ماں اس کے لیے ہر کام کرتی ہے. اگر اس کی ماں اس کے کام نہ کرے، ہر چیز اس کے لیے نہ کرے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. بٹ who provided that mother for that baby. اور ایون ماں کے دل میں جو رحمہ اور محبت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے. اور پھر جو ہے ماں اس کی ہر کام کرتی ہے مگر ایون دا مدر ہیز بین پرووائڈیڈ ٹو دیٹ چائلڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور کتنی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر پاتے. سم ٹائمز when a mother is feeling helpless for her child کہ میں یہ نہیں کر پا رہی اپنے بچے کے لیے، تو then she should remember that. اور اللہ تعالیٰ سے پھر اس فیلنگ کے ساتھ اور اس تھاٹ کے ساتھ ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں when this was happening for my child, when it was working out for my child, you were the one who was providing it. And now that this is we're missing this, یا مجھے اس چیز میں feeling helpless, تو you're the one who's going to take care of my child. اس سچویشن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one who's taking care. اس وقت آپ کو یہ بات یاد آتی ہے کہ میں پہلے بھی میں تو نہیں کر رہی تھی، میرے ہاتھ میں تو پہلے بھی کچھ بھی نہیں تھا. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one who provides risk through the mother for the child. اور جو ہے اس کے لیے کبھی کبھی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے جسم میں اس کا رزق آ جاتا ہے. مگر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ وہ ملک سپلائی ماں کو کم ہوتی ہے، بچے کو پورا نہیں پڑ رہا ہوتا، then اللہ سبحانہ تعالیٰ provides through some other means. تو ultimately پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ we are not the ones who are doing anything for our children anyways. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. who's the one who's doing everything for our child, that is اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور
جو ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنایا ہے اور ماں کو وہ ذریعہ بنایا ہے جس سے کہ بچے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نبوت کے دور میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، اور ان مشکلات سے پھر الٹیمیٹلی نجات بھی پائی، فتح ہوئی، اور بہت سارے صحابہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیے، جنہوں نے اسلام کو اسٹرینتھن کیا اور اسلام کو فتح دینے والے مسلمان۔ آپ اگر صحابہ کی اسٹوریز پڑھیں تو کتنے ان کا امپورٹنٹ رولز تھے، ڈفرینٹ آسپیکٹس سے انہوں نے اسلام کو سپورٹ کیا، اور مگر ان کو ہمت دینا، ان کو توفیق دینا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ذریعہ بنائے جس سے الٹیمیٹلی اسلام کو جو ہے وہ فتح ملی۔ پھر اس نام میں اکاؤنٹ لینے والے کی میننگ بھی آ جاتی ہے، the one who takes account. Al-Hasib is the one who takes account of everything. Nothing escapes him, not even the weight of an atom in the heavens and the earth. Everything is accounted for by Allah subhanahu wa ta'ala. ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ بات صرف یوم القیامہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی، کہ کب کیا چیز ہوگی، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے کس طرح سے کوئی چیز ہونی ہے، سب کا حساب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اپنی مخلوق کا تمام معاملات کا حساب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہماری زندگی، ہمارا رزق، ہمارے ہر معاملے کا حساب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ایون کوئی مصیبت بھی آتی ہے نا تو ایگزیکٹلی وہ مصیبت کس طرح سے آنی ہے، کس کس کو افیکٹ کرے گی، اور کیسے اس سے ریلیف ملے گی، سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے پاس قدر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ نبا میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا and all things we have recorded in a book۔ آف کورس ہمارے اعمال کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ کافی ہے ہمارا حساب لینے کے لیے۔ کوئی جتنے بھی فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں ہر چیز، ایوری تھنگ، ایون ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں دے آل وٹنسنگ آر ڈیڈس، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے گناہ کر کے ہم خود بھول جاتے ہیں، ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ہم پچھلے گناہ بھی بھولتے جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کر کر کے زندگی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جانے انجانے میں کیے ہوئے ہمارے گناہ اللہ معاف کر دیں۔ ہمیں تو حساب نہیں رہتا، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر بات کا حساب ہے۔ جو گناہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں اس کے بھی اللہ ہمیں معاف کر دے، ان گناہوں سے بھی۔ اور اتنی باریک بینی سے حساب لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ دنگ رہ جائے گا، بغیر جو ہے سوچے سمجھے، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر پرواہ کیے ہوئے بھی۔ سم ٹائمز وی گیٹ سو کمفرٹیبل کہ اور سو کانفیڈنٹ اپنی گڈ ڈیڈس میں، سمجھتے ہیں کہ ہر جو جو بھی ہم نے عمل کیا ہے، جو بھی نیکی ہے وہ تو ایکسیپٹ ہو گئی، اور جو بھی گناہ ہے وہ سب معاف ہو گیا۔ ہم یہ سوچ کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، but everything جو ہے has been recorded۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں ہمیں سورۃ الکہف میں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اس دن اپنی جو اعمال ہیں وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ یوم القیامہ پہ کتاب ہاتھ میں دی جائے گی اور مجرمین یہ دیکھ کے گھبرائیں گے کہ کتنا کچھ، ایک ایک چیز، ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ مینشنڈ ہے، اور پھر وہ روئیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہم تباہ ہو گئے۔ اور اس کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہے، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر بات اس میں مینشنڈ ہے، اور کیسی کتاب ہے یہ، ہر چیز نمبرڈ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الحسیب تمام باتوں کا، ہر اعمال کی جو ہے نا وہ حساب رکھتے ہیں۔ everything is in the qadr of Allah and everything is in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala۔ Next name of Allah is Ad-Dayyan۔ This was a name I was really looking forward to teaching۔ اور جو ہے یہ نام قرآن میں نہیں آیا ہے، الدیان۔ اور اس میں نا میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ کے روابی میں جو لائیو سیشنز ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو جن کو پتہ ہے ان کے بارے میں اور جو اٹینڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لائیو اٹینڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو دے شوڈ اٹینڈ اٹ لائیو، بیکاز ہمارا پرپز یہ ہے ٹو میٹ فار دا سیک آف اللہ اینڈ ٹو ہیو اینجلس اراؤنڈ اس، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں اپنے قریبی فرشتوں سے، اور رحمہ ہمیں کور کرے اور سکینہ ہم پہ نازل ہو۔ ہمارا یہ انٹینشن ہے، اور we're
going through حدیث جبرائیل کو بیسس بنا کے we're going through the pillars of ایمان. اور جو لوگ ہمیں لائیو اٹینڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے جو ہے زوم سیشن ہوتا ہے جو ہائبرڈ سیشن. مگر جو ہے جو اٹینڈ کر سکتے ہیں لائیو تو I urge you to not miss any sessions. once a month ہم لوگ ملتے ہیں ان روابی. تو ہمارا ابھی جو پلر آف ایمان چل رہا ہے وہ پروفٹس پہ ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں. اور جنوری کا جو سیشن ہے اس کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک ریویو دینا چاہتی ہوں کہ وی گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ حدیث کی جو پرزرویشن ہے, پرزرویشن آف حدیث. یہ کتنی کتنا بیوٹیفل سسٹم ہے, حدیث کلیکشن کا سسٹم کتنا ٹرسٹ وردی ہے. اور someone who does not believe in hadith is taken out of the fold of Islam. It means that they are rejecting, someone who rejects hadith means they're rejecting the Quran. It is بہت ہی بڑی بات ہے کہ اگر کسی نے حدیث کو ریجیکٹ کر دیا تو it is part of your belief in the prophet کہ you believe in hadith as well. So we're going to learn how hadith was preserved in our January session. تو میں آج آپ کو نا یہ جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ کا نام الدیان کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں. میں آپ کو حدیث کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہی ہوں کس طرح سے حدیث کلیکٹ کی جاتی تھی. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جابر ابن عبداللہ, ون آف دا صحابہ, he's a very famous صحابی جن کا نام کہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا ہو پہلے بھی. تو جابر ابن عبداللہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے, ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ابن اونیس, ان کا پتہ چلا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے that he heard from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ میں ڈائریکٹ جا کر جو ہے یہ عبداللہ ابن اونیس سے مجھے یہ حدیث ڈائریکٹ ان کے منہ سے سننی ہے. تو انسٹیڈ آف جسٹ ٹیکنگ دا حدیث فرام دا پرسن ہی ہرڈ فرام, انہوں نے کہا نہیں میں جا کر ان سے خود یہ حدیث لے کر آؤں گا. اینڈ یہ اتنی زیادہ ان لوگوں کو جو ہے وہ حدیث کلیکٹرز جو تھے, جو محدث جو صحابہ تھے, ان کو اتنا زیادہ لگن تھی اور اتنا زیادہ جو نا اتنی ایکوریٹلی چیزوں کو کلیکٹ کیا جاتا تھا. جب نیریٹ کرتے تھے حدیث تو ایک ایک ڈیٹیل کی اتنا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. اور the chain of narration is so well preserved کہ it is just it can only come from Allah subhanahu wa ta'ala. This preservation is a miracle and this is also from Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہی bought a camel, انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور اونٹ پہ انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے تیار کیا, اس پہ سیڈل لگائی, اینڈ ہی ٹریول فار اے منتھ ٹو گو ٹو شام. اچھا یہ جو صحابی تھے شام میں موو ہو چکے تھے, اینڈ دس واز آف کورس آفٹر دا ڈیتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو انہوں نے جو ہے یہ عبداللہ بن جبیر نے ایک اونٹ خریدا خاص طور پہ سواری کے لیے, اس ٹریول کے لیے, اور انہوں نے جو ہے شام کے سفر پہ نکل گئے اور 1 مہینے تک سفر کیا. اینڈ ہی کیم ٹو عبداللہ بن انیس's house, اور وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے گارڈ سے کہا کہ اپنے جو ہے مالک کو جا کے بتاؤ کہ جابر آئے ہیں. تو ہی سیڈ, جو گارڈ تھے انہوں نے کہا جابر بن عبداللہ, یعنی کہ وہ اتنے فیمس صحابی تھے کہ جو گارڈ کو بھی ان کے بارے میں پتا تھا, اینڈ ہی واز ریئلی آنرڈ کہ اتنے بڑے صحابی ان کے گھر آئے ہیں. تو جب انہوں نے جا کے عبداللہ بن انیس کو بتایا, وہ بھی جلدی جلدی بھاگتے ہوئے آئے اور گلے لگایا جابر بن عبداللہ کو, اور انہوں نے انہیں بہت ہی خوش ہوئے کہ میرے پاس اتنے آنریبل, اتنے اچھے مہمان میرے گھر آئے ہیں, مجھے اتنی عزت شرف کا ان کو اپنے احساس تھا. پھر انہوں نے جو ہے نا کہا جابر بن عبداللہ سے کہ آپ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں ایک حدیث ملی ہے جو کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری موت ہو جائے یا میری موت ہو جائے before I hear it from you. تو میں مرنا نہیں چاہتا تھا before hearing it from your mouth, یعنی کہ وہ اپنا چین آف نریشن میں وہ اوپر چلے گئے. نا ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جو نا he's heard from someone who heard from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ he would have gone down in the chain of narration. So he wanted to hear it directly from the person who heard it from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر انہوں نے بتایا, عبداللہ بن انیس نے بتایا کہ ہاں یہ جو حدیث تھی this was about day of resurrection and it was about legal retribution and laws of equality and punishment, اس کے بارے میں یہ حدیث تھی. تو بتاتے ہیں عبداللہ بن انیس کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ on the day of judgment people will be resurrected naked, uncircumcised and buhman. یعنی on the day of judgment یوم القیامہ پہ لوگوں کو جب resurrect کیا جائے گا تو ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے, men will be uncircumcised and buhman. تو جو ہے جابر بن عبداللہ نے کہا کہ بہمان کیا ہوتا ہے, what is buhman؟ تو he replied کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, they will have nothing with them. یعنی میں جب حدیث میں یہ پڑھ رہی تھی تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں نا, ایون اپنے فلور پر بھی کوئی نیبر کے پاس بھی اگر کوئی جا رہا ہوگا نا کسی تو
At least आपके पास एक चाबी होती है आपके घर की, आपके पास कोई phone होता है, you have something with you, but they will have nothing. I mean, we are going to have nothing on the day of judgment. We will have nothing with us, and yet everybody is going to hear the sound. All those who are near and all those who are far, everybody is going to hear, I am the king, I am Dayan, Anal Malik, Ana Dayan. सब सुनेंगे. Everybody is going to hear this clearly. कभी कभी कोई ऐसी महफिल होती है ना, कहीं पर हम बैठे हुए होते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप दूर बैठी थी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इतना क्लियरली नहीं समझ में आ रहा था, बहुत शोर हो रहा था. तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी से मिस हो जाएगा. Everybody is going to hear, I am the king, I am a Dayan, and there is no one of the people of hell that will enter hellfire that has a right with one of the people of paradise until I set off his right. And there is no one from among the people of paradise that will enter paradise and he owes a right to one of the people of hell until I set off his right, even if it was a slap on the face. यानी कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं, जो जन्नत में जाने वाले लोग हैं, वो जब तक अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे, जब तक उनका आपस में हिसाब बराबर नहीं हो जाएगा, चाहे किसी ने किसी के मुंह पे थप्पड़ ही क्यों ना मारा हो, it will be set straight, until that is done, they will not enter their final destination. تو یہ بتاتے ہیں عبداللہ ابن انیس کے پھر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا جبکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا, we will be bare handed, کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس, اور تو جو ہے when we're naked and uncircumcised and have nothing with us, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا by the good and evil deeds, جو ہمارے اچھے اور برے اعمال ہیں on the day of judgment they will become the currency. اچھے اور برے اعمال دونوں. کیسے کہ جو اچھے اعمال ہیں وہ جو ظالم کے اچھے اعمال ہیں وہ مظلوم کو مل جائیں گے, اور اگر وہ سارے ختم ہو گئے تو پھر جو مظلوم کے جو برے اعمال ہیں, جو اس کے گناہ ہیں, وہ پھر اس کی سیئات ظالم کو دے دی جائیں گی. And پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم recited اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم, this day shall every person be recompensed for what they earned, no injustice shall be done to anybody. اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے, مسند احمد میں, حاکم and بیہقی, اور this is a صحیح حدیث. یہ جو حدیث ہے اس کے علاوہ there's one more حدیث which is a موقوف حدیث. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو حدیث کی ٹائپس بھی بتاؤں گی جنوری کا جو ہمارا سیشن ہوگا, جو ان پرسن سیشن ہے, تو حدیث کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں بھی بتاؤں گی. تو یہ موقوف حدیث ہوتی ہے جو دیٹ اسٹاپس ایٹ اے صحابی, اور اسپیشلی سم ٹائمس دیٹ حدیث از ناٹ ٹیکن, اگر کوئی ایکسٹرنل ایویڈنس نہ ہو, یا سم ٹائمس اگر کوئی ایسی جو ہے کوئی سجیشن ہو کہ جیسے مے بی دس از ٹیکن فرام اسرائیلیات, ورنہ صحابہ از اے ویری ویری ٹرسٹ وردی. اگر کسی صحابی نے کچھ ایسی بات بتائی ہے that he can only know through رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, then that hadith is taken. تو because we have external evidence, اور یہ بات جو ہے نا from ابو دردا recorded ہے کہ he said righteousness is never wasted away and sin is never forgotten. A Dayan never sleeps. Be as you wish. How you deal with others is how you will be dealt with. تو جو ہے because this is اس کے ایویڈنسز ہمارے دین میں اور دوسری جگہوں سے بھی اس کے ایویڈنسز ہیں, اور اس نام کی بھی بہت اسٹرانگ حدیث ہے ایک موجود. تو دس حدیث از آلسو ٹیکن کہ نیکی جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے, گناہ کبھی بھی بھلایا نہیں جائے گا, اور الدیان نیور سلیپس. بی ایز یو وش, جو مرضی ہے تم کرو, مگر تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جیسا کہ the way that you did your actions with others. Al-Khattabi کہتے ہیں الدیان is the one who recompenses and also means the judge. Al-Halimi says الدیان is the one who takes account and recompenses, he who recompenses the good with the good and evil with evil, and never will he allow to be lost the work of anyone, be he male or female. ابن اثیر کہتے ہیں الدیان is the irresistible who subdues the people to his obedience. اور اللہ تعالیٰ is the most just, and on the day of judgment اللہ تعالیٰ will exercise full justice, پوری complete justice ہوگی on the day of judgment, and any form of forgiveness is a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. For sure, Maryam. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
یہ نام جو ہے نا، اس کے آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ پہ بھی، اس کا میں ایویڈنس آپ کو سامنے شیئر کر دیتی ہوں. اس کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے اس کے جو میننگز بھی لکھے ہوئے ہیں، تو میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. یہ نام آتا ہے دانا یدینو سے، اور اس کے نا کبھی کبھی عربک میں ایسے ہوتے ہیں ورڈس، اور مریم بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ جن کے نا میننگز بالکل اپوزٹ میننگز دونوں اپلیکیبل ہوتے ہیں، دونوں میننگز اس میں اپلیکیبل ہوتے ہیں، اور یہ نام ایسا ہی ہے بیکاز اٹس سچ اے بیلنسڈ نیم آف اللہ کہ اس کے جو میننگز ہیں وہ بھی بہت ہی بیلنسڈ ہیں. تو اس کی میننگز میں آتا ہے ٹو بی اوبیڈینٹ اینڈ ٹو میک سم ون ایلس اوبیڈینٹ، ٹو بی سبمسو اینڈ ٹو میک سم ون ایلس سبمٹ، یہ دونوں میننگز اس کے اندر آتے ہیں. اور ٹو اڈاپٹ ریلیجن، کسی دین میں داخل ہو جانا، اینڈ کوئی دین جو ہے لیجسلیٹ کرنا ہے، کوئی جیسے شریعہ کوئی لیجسلیٹ کرنا، شریعہ بنانا کسی کی. اور دونوں میننگز آتے ہیں ٹو انکر اے ڈیٹ اینڈ ٹو ریپے اے ڈیٹ، یعنی جو اردو کا بھی وہ ہے نا لین دین، یہ بھی اسی روٹ سے آتا ہے نا. پھر الدیان از القہار، القہار کی میننگ اس میں آتی ہے اس نام کے اندر، اور the one whom people have submitted to. یہ نام سن کے ایسا نام ہے یہ کہ ظالم کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، اور جو oppressed ہے، the person who is oppressed، جو مظلوم ہے، اس کو ہوپ پیدا ہو کہ مجھے انصاف ملے گا. اس دنیا میں اگر انصاف نہیں بھی ملا تو یوم القیامت پہ جو ہے انصاف ملے گا. And I was thinking of some phrases جو ہم نارملی کہتے ہیں، جب اس نام کو اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے I was thinking کہ some things that we normally say جو کہ کتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی کہے کہ اللہ کا ڈر کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ تم ان کو پوچھے گا، جب یہ کہتے ہیں نا اللہ ان کو پوچھے گا، یا میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، یا کوئی ایسے کہے کہ میں ہمارے بیچ میں اللہ فیصلہ کرے گا. تو ناؤ آفٹر لرننگ دس نیم، یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر بالکل یہ باتیں بولنے یعنی سوچنا چاہیے ایسے باتیں، بٹ یو شوڈ نو واٹ اے بگ serious implication in phrases کی ہے. These phrases we hear and we use are heavy and have really serious implications. اور یہ جو نام ہے اللہ کا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب بھی ہم کسی اور پہ بھی ظلم ہوتا ہوا سنتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ظلم کے بارے میں سنتے ہیں، کسی ایون فیملی میں بھی کوئی اپنے اراؤنڈ کسی کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہوا سنتے ہیں. سم ٹائمز بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ہم ان کی کو ہیلپ کر سکتے ہیں. سم ٹائمز ہم خود اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم ہیلپ لیس ہوتے ہیں کہ کسی کی ہم مدد نہیں کر پاتے ہیں، کہ وہاں اگر سم ٹائمز ہمارا بولنا زیادہ غلط ہو جائے گا وہاں پہ، تو اس سچویشن میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایٹ لیسٹ ہمیں نا اس ظلم کو ظلم سمجھنا چاہیے. سو واٹ کہہ کے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ اٹس ناٹ افیکٹنگ اس، تو ہمیں فرق نہیں پڑتا اس بات سے. فرق پڑنا چاہیے. ظلم شوڈ آلویز بی فیلٹ ایز سم تھنگ دیٹ از ایکسٹریملی رانگ، اور جو ہے مظلوم کا اپنے دل سے ساتھ تو دینا چاہیے ایٹ لیسٹ. اینڈ یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ نے ان کے لیے دعا کر لی تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو الدیان کا مطلب پتہ ہے. یو نو ہو الدیان از، the one who repays. ظلم کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے، تو at least make dua for them. Make dua for the guidance of the zalim also in some whatever situation it is, according to the situation, make dua. مگر یہ نام بھی یاد رکھیں. جب بھی کسی ظلم کے بارے میں پتہ چلے تو ہمیشہ جو ہے نا دل سے سچ کا ہی ساتھ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ a Muslim is a brother to another Muslim, so he should not oppress him, nor should he hand him over to the oppressor. Whoever fulfilled the need of his brother, Allah will fulfill his needs. Whoever brought his Muslim brother out of a discomfort, Allah will bring him out of the discomforts of the day of resurrection. And whoever screened a Muslim, Allah will screen him on the day of resurrection. تو جو ہے سزا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر جزا بھی ہے. اس نام کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جزا بھی ہے اس نام کے اندر. اور پھر جو ہے اس دنیا میں، اگر ہمیں دنیا میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہی دکھ جاتا ہے. اور ہاں یہ بات میں نے اپنے اس میں نوٹس میں تو نہیں لکھی ہوئی ہے، مگر مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ آئی شوڈ ہیو مینشن دس، اور کہ میں گروپ میں تو ضرور ہی مینشن کروں گی کہ یہ جو اسپیشلی بچے بہت زیادہ بولنے لگے، اور اب یہ جو ہے کبھی کبھی بچوں سے سیکھ کر بڑے بھی بولنے لگتے ہیں کہ دس از کارما. تو کارما جو ورڈ ہے نا، دس از ناٹ پارٹ آف اسلام، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. ٹھیک ہے، اٹ از ایکچولی ہندو کانسیپٹ کہ جو کچھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کارما ہو جاتا ہے. اور اس کو جیسے یہ ملٹیپل جنم پہ بلیو کرتے ہیں نا، کہ ایک لائف میں آپ جو ہے نا کچھ ہوتے ہیں، پھر اگلی لائف میں کچھ اور بن کے آ سکتے ہیں. لائک یو کین بی اے کاؤ اور اے فلائی اور ایلیفنٹ ان دا نیکسٹ لائف، یہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ دس کین بی پارٹ آف کارما.
تو we don't believe that, of course we don't believe that, and whatever happens, کوئی مصیبہ بھی آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, and if somebody faces the consequences of their actions, that is also from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, it is not karma. کبھی بھی یہ word بھی نہ یوز کریں, and know that یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. But آپ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سزا ملی ہے, right? Because you don't know, this is from the ghaib. تو ایسی بات ہے, آپ کو جو ہے نا اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ you're speaking without knowledge. ٹھیک ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, verily Allah has recorded good and evil deeds and he has made them clear. Whoever intends to perform a good deeds but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. If he intends to do it and does so, Allah will record it as 10 good deeds, up to 700 times as much or even more. If he intends to do an evil deed and does not do it, Allah will record for him one complete good deed. If he does it, Allah will record for him a single evil deed. کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا کوئی اچھی انٹینشن کرتا ہے, فار ایگزامپل اگر میں جیسے انٹینٹ کروں کہ میں تہجد پہ اٹھوں گی بٹ میری آنکھ نہیں کھلتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک ریوارڈ آپ کو دے دیتے ہیں بیکاز آف یور انٹینشن, کہ ہم نے پوری کوشش کی. ایسا نہیں کہ بس انٹینشن کر کر کے میں اپنی لائف ویسے گزارتی رہوں, میں کوئی کوشش نہیں کر رہی کہ میں ایکچولی وہ کام کروں گی, بٹ نہیں, یو ریئلی وانٹڈ بٹ آپ سے الارم مس ہو گیا اور سم تھنگ کہ یو ور پریونٹڈ فرام ڈوئنگ اٹ, پھر بھی آپ کو ایک ریوارڈ مل جاتا ہے. اینڈ اف یو ڈو اٹ ڈپینڈنگ آن ہاؤ ویل یو ڈیڈ اٹ, آپ کو 10 نیکیاں یا اپ ٹو 700 گڈ ڈیڈز بھی آپ کو مل سکتی ہیں. اینڈ اگر کسی نے کوئی بری انٹینشن کی کہ میں یہ برا کام کروں گی مگر پھر اپنے آپ کو روک لیا بیکاز آئی فیئر اللہ, تو پھر اس کی بھی ایک نیکی مل جاتی ہے. برا کام کرنے کی نیت مگر پھر اس کو چھوڑ دیا تو بھی آپ کو ایک نیکی مل جاتی ہے. اور اف یو گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ, تو پھر اس کی صرف ایک ہی سیئات لکھا جاتا ہے, ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اس کی جگہ. تو evil deeds are never multiplied, but good deeds by the mercy of Allah are multiplied. اللہ سبحانہ تعالیٰ is مالک یوم الدین. تو یہ نام کے جو روٹ ہے ہم شروع میں ہی اس سے انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ جو یوم الدین جو ہے وہ الدیان سے ہی جو ہے وہ آتا ہے کہ الدیان is the one who is going to judge on یوم الدین. اور اس جو حدیث جو بھی میں نے آپ کو بتائی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام المالک آ رہا ہے, اور یہاں پر بھی ان الملک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے, اور یہاں پر بھی مالک یوم الدین which is a similar name of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the Malik of the day of judgment. He is the Malik of the day of judgment, of the day that he will give recompense to the people and everybody is going to be subdued on the day of judgment. اس نام کے اندر مالک, کنگ, جج کی میننگ بھی آتی ہے, and the one who passes ruling and someone who manages the affairs. تو اس کے اندر جو ہے الحاکم, الحسیب, اس کے بھی میننگز اس کے اندر آتے ہیں, محاسب کی بھی میننگ آتے ہیں اس کے اندر, المطاع, the one who's obeyed, اس کے بھی میننگ ہے the subduer, القہار. اور اس کے اندر المجازی کے میننگ ہے جزا دینے والا بھی, the one who holds accountable بھی. He's the legislator. He sent revelations. He sent prophets and made it clear to the people how to live in this world. And he's the one who decides the religion. جس نے کہ انبیاء بھیجے اور جس نے کہ شریعہ بھیجی اور جس نے کہ لوگوں کو گائیڈ کیا towards his true religion, the یشارع, شریعہ بنانے والا. He is الدیان. الدیان کی میننگ میں جو ہے یہ ساری میننگز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. So is it other than the religion of Allah that they desire, while to him have submitted all those within the heavens and the earth willingly or by compulsion, and to him they will be returned. So دین میں کیا ہوگا اور کیسے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ بھی اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے. He is the one who's told you how to worship him. اور وہی اسی کا دین جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, کوئی اور دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. Indeed, the religion in the sight of Allah is Islam. And those who were given the scripture did not differ except after knowledge had come to them, out of jealousy and animosity between themselves. And whoever disbelieves in the verses of Allah
then indeed Allah is swift in taking account. تو ایسی باتیں کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں نا کہ ایز لانگ ایز یو آر اے گڈ پرسن اٹ ڈز ناٹ میٹر، اور جو بھی آپ جیسے بھی پریکٹس کریں بس سب کو کرنے دو، جو کر رہے ہیں کرنے دو، بس اللہ کی عبادت جیسے بھی کرنی ہے کریں. تو اللہ کا دین، اللہ کا ہی دین سب سے پہلے تو وہی ایکسیپٹیبل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقہ ہی ایکسیپٹیبل ہے. تو عبادت بھی وہی ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوتی ہے. ہم اگر دنیا کے بھی کوئی معاملہ دیکھ لیں نا، کہ اگر ایگزام چھوڑے، اگر کوئی ایک اسائنمنٹ بھی ہو، کوئی ایسے بھی لکھنا ہو کسی بچے کو، تو اس کے اسکول میں بتایا جاتا ہے نا کہ اتنے ورڈز کا ایسے لکھنا ہے، کب سبمٹ کرنا ہے، اس میں کیا کرائٹیریا ہے اس کا، کہ آپ کو کیریکٹر انالیسس کرنا ہے اور ٹیکسٹ کا انالیسس کرنا ہے، جو بھی آپ کو ایک وہ کرائٹیریا دیا جاتا ہے نا کہ اس کے حساب سے یہ اسائنمنٹ آپ کو کرنا ہے. اور وہ بچہ جب مرضی ہے سبمٹ کرے، جیسے مرضی ہے سبمٹ کرے، اس میں جو بھی پیراگرافنگ جس طرح سے بھی اس نے کیا ہوا ہے، اور تو ایکسیپٹ تو نہیں ہوگا، اس کا ہوم ورک ہی ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اعمال ایکسیپٹ ہو جائیں گے، جیسے مرضی ہے آپ کریں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اسی نے ہمیں کریٹ کیا ہے اور اسی کے رولز پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. And whoever desires other than Islam as a religion never will be accepted from him, and he in the hereafter will be among the losers. اور جو ہے دین کے علاوہ دنیا میں ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسے سسٹمز، ایسے ٹرینڈز، ایسے ازمز، کچھ بھی کلچر، کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس میں سے کوئی چیز ہمیں پسند آ بھی سکتی ہے. سم ایسپیکٹ آف اٹ could be good as well. دنیا کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی کلچر میں یہ چیز بہت اچھی ہے، ہمارے اپنے کلچر میں، ہماری اپنی ملک میں، ہمارے ٹریڈیشنز میں کچھ، اور یا دوسروں کے بھی کبھی کوئی چیز ہمیں اچھی بھی لگ سکتی ہے. بٹ absolute truth is only in Islam. ٹھیک ہے، nothing else can be absolute truth. That is only and صرف اور صرف اسلام. تو we can appreciate other things. دوسری چیزوں کو ہم appreciate کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم adopt بھی کر سکتے ہیں، جو کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ہم سیکھتے ہیں، کبھی ہم سیکھ بھی سکتے ہیں، adopt بھی کر سکتے ہیں, as long as it does not contradict Islam, it does not go against Islam. تو پھر جو ہے we can follow it. پھر اس نام میں نا القہار کا میننگ بھی ہے، اور اس دنیا میں آج اس دنیا کی جو لائف ہے اس میں ہمارے پاس کچھ چوائسیز بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو we make so many choices کہ آج ہم کیا پہنیں گے، کیا ناشتہ بنائیں گے، کافی پئیں گے، چائے پئیں گے، باہر جائیں گے، گھر پہ رہیں گے. we can make many choices every day. مگر پھر even in those choices بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ after all he can stop us from, he can prevent us from doing things that we normally did. جیسے کسی کو کوئی بیماری آ سکتی ہے and normally جو وہ چیز کر سکتے تھے وہ اس چیز سے وہ رک جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا ڈاکٹرز ڈائگنوز ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا، اتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اتنی چیک ہو رہا ہے، ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کیوں ہوا. Why is this person not able to do what they were doing before? مگر اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ after all الدیان اللہ سبحانہ تعالیٰ who can prevent you from doing whatever he's ویسے allowed you to do, he can prevent you from doing it as well. اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ what is right and what is wrong, but some people choose to do the wrong thing. Some people choose not to follow the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And on the day of judgment, everybody is going to be subdued, everybody is going to be submissive in front of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یوم القیامہ پہ جو ہے الدیان کے سامنے سب جو ہے subdued ہوں گے. And اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی حکم چلے گا on the day of judgment. That is why it is called یوم الدین، کہ اس دن جو ہے نا کسی کی کوئی چوائس نہیں ہوگی، وہی کر رہے ہوں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمانڈ کر رہے ہیں. اور the deen is also from الدیان. Any command from الدیان is the deen, and judgment belongs only to Allah. اچھا، ابھی یہ جو دونوں نام ہم نے کیے نا، الحاسب الحسیب اور الدیان، یہ جو آج کے جو نام ہیں، اس میں جو ہے حساب کی میننگ جو ہے وہ ان سب میں ہے، سب میں حساب کی میننگ ہے. اور حساب جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہماری عبادہ کا، اور ہماری ڈیلنگ ود پیپل، جو ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، اور ہماری اپنی عبادہ، سب کا حساب ہوتا ہے.
اور while it is true کہ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ جیسے ان کے جو گناہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر ہی دیا، ان کو گارنٹی مل گئی ہے، اور جو حقوق و لباد ہیں ان میں بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یوم القیامہ پہ ہمارے جو اچھے اعمال ہیں، یعنی ہماری جو عبادات ہیں، دیٹ از گوئنگ ٹو بی آر کرنسی، اینڈ اے کرنسی دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو پارٹ ود۔ ایسی کرنسی ہوگی جس کو کہ ہمیں ایک ایک چیز کی ضرورت ہے۔ اگر جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی آپ اپنی کوئی کوئی چھوٹی سے چھوٹی کوئی عمل کو جو آج سگنیفیکنٹ نہیں سمجھتے نا، بہت قیمتی ہوگا وہ آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو جو ہے لوگوں کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی پیمنٹ ہی آپ کی نیکیوں سے ہوگی۔ تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، عبادات کی بھی ضرورت ہے اور لوگوں کے حقوق پورے کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اینڈ آفٹر آل اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ لوگوں کے حق سے زیادہ ہے۔ اٹ از مور دین جو ہے the right of the people، بٹ یہ اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے، اٹ از آؤٹ آف ہز مرسی that he may forgive what you owe to him۔ جو اللہ تعالیٰ کو کا کیا حق ہے وہ اس کی بہت بہت بڑائی ہے، بہت بڑی اس کی رحمت ہے کہ وہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کا حق تو ہم کبھی پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں ایسے بھی۔ اور اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں اگر کوئی کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو اور وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو تو بدلہ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بدلہ لینے کا بھی sometimes you have the right to take to avenge when you've been wronged، مگر اس میں بھی to be excessive and disciplining and taking retribution in the times that we are wrong، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے زیادتی کر دی، ہماری طرف سے زیادتی ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو پھر آن دا ڈے آف ججمنٹ جو آپ نے بدلہ لیا، ویسے بھی جب اگر آپ نے اس چیز کا دنیا میں بدلہ لے لیا تو آپ کا بدلہ اور ان کا جو offense تھا ان دونوں چیزوں کو میجر کیا جائے گا، اور جو چیز زیادہ ہوگی، اگر آپ کا بدلہ زیادہ ہو گیا تو then you have to give your good deeds to that person، اور اگر کہ آپ کا بدلہ کم تھا then it's credit for you۔ تو معاف کر دینا is always safer and always better، and جو ہے میزان میں ظلم اور جو بدلہ ہے اس کو دونوں کو رکھا جائے گا اور دونوں کا حساب ہوگا۔ So it is safer to not avenge your when you've been wronged، مگر then after all it is the right، اور بہت دفعہ صحابہ نے بدلہ لینا ہی جو ہے اس کو پریفر کیا ہے دنیا میں۔ اچھا یوم قیامہ پہ مومنوں کو جو ہے وہ نور ملے گا، کہ اپنے ایمان کے حساب سے ان کے پاس نور ہوگا جتنا کیونکہ آل نیچرل سورس آف لائٹ، اور جو دنیا کی بھی جو لائٹ ہے، ہر چیز، ہر قسم کی جو روشنی کا جو سورس ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لائٹ کیا ہوگی سورس آف لائٹ؟ جتنا آپ کے پاس ایمان ہے، اور آپ کے ایمان سے صرف آپ کو ہی دکھ رہا ہوگا راستہ، باقی جو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ڈارکنیس میں ہی ہوں گے۔ منافق کے پاس نور نہیں ہوگا بیکاز وہ انہوں نے صرف ایسے ایکشنز کیے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو ایمان، تو ان کے پاس آن دا ڈے آف ججمنٹ نور بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک جگہ سے گزریں گے، سب جگہ بتائیں مجھے کون سی جگہ سے گزریں گے that leads you to جنہ، مگر ایک راستہ ہوگا، بہت ہی خطرناک راستہ ہے وہ، اس راستے کا کیا نام ہے مجھے بتائیں چارٹ میں لکھ کے، کہ we're going to cross a place everybody is going to cross، اس پہ سے prophets گزریں گے، اس پہ سے sinners گزریں گے، اس پہ منافق گزریں گے، کفار گزریں گے، سب گزریں گے، بہت ہی مشکل راستہ ہے وہ، اور اس کا نام ہے نہیں، not قنطرہ، قنطرہ پہ سے کوئی سرات پہ سے گزریں گے، قنطرہ hold on to this name، مگر اس پہ نا کوئی منافق اور وہ نہیں ہوگا، کفار نہیں ہوں گے اس کے اوپر۔ اچھا تو ایک برج ہے، نور آپ کو ملے گا آپ کے ایمان کے حساب سے، منافق کے پاس، کفار کے پاس نور نہیں ہوگا، اور پھر صراط پر سے گزریں گے which is a bridge that spans over hell and every soul must cross it on the day of judgment۔ اس کی جو ڈسکرپشن ہے صراط کی کہ وہ جو ہے جہنم کے اوپر سے گزرے گا، it leads to جنہ، وہ سب نے کراس کرنا ہے، اور it is thinner than hair and sharper than a sword and suspended over hellfire، اور اس پہ سے کچھ لوگ اتنی تیزی سے گزریں گے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، بالکل جیسے بجلی چمکی اتنی تیزی سے، ہوا کی طرح، تیز گھوڑے کی طرح بہت تیزی سے گزر جائیں گے، اور جو گنہگار لوگ ہوں گے وہ اس میں ایسے ہکس لگے ہوں گے اور اس کو اتنا شارپ ہوگا تو لوگوں کو اس پہ سے کٹ بھی رہے ہوں گے، اور لوگوں کی جن کے پاس روشنی کم ہوگی نا ان کو دکھ بھی نہیں ہوگا، اٹ از ڈارک، اور لوگوں کی جو سورس آف لائٹ ہے وہ ان کی اپنا نور ہوگا ان کے پاس، تو جس کے پاس جتنا ایمان ہے اتنا جو ہے نا اس کو دکھ رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو کچھ دکھ بھی نہیں رہا ہوگا، اور وہ ان کو چوٹیں لگ رہی ہوں گی، اور کفار منافقین اس میں سے کٹ کٹ کے
जहन्नम में गिरोगे। कुछ लोग बहुत जख्मी होने के बाद आफ्टर ऑल दे विल बी एबल टू क्रॉस इट एंड दे विल कम आउट द अदर साइड, बट गुजर तो जाएंगे मगर बहुत चोटें खाने के बाद देखेंगे। और जिसने उसको क्रॉस कर लिया यानी कि वो उसके पास ईमान था, उसके अमाल थे कुछ उसके पास कि दे वर एबल टू क्रॉस इट। अब जो जिसने भी उसको क्रॉस कर लिया है तो वो जो है ना उसके पास ईमान है। अब इसके बाद जो ब्रिज आएगा वो है पंतरा, जो आप लोगों ने मेंशन किया था, दिस इज अनदर ब्रिज। तो देयर टू ब्रिजेस, एक सरात है और एक पंतरा है। अम, यहाँ पे सिर्फ ईमान वाले रह गए। यहाँ पे अब पंतरा पे क्या होगा मुझे बताएं चैट में लिख के, जिनको पता है। when the believers are saved from hellfire, तो उसके बाद जिस ब्रिज पर आएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? To clean your hearts with people। अच्छा, मैं इसके हदीस बताती हूँ आपको। Yes, in a way, Nimra is right. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा कि when the believers are saved from hellfire, they will be held at a bridge between paradise and hell. They will, have their dealings with each other for wrong done in the world until they are purified and absolved, and then they will be called to Jannah by the one in whose hand is the soul of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One of you will recognize his place in Jannah better than he did in the home in this world. तो यानी जब अब जहन्नम से बच चुके हैं लोग, जहन्नम से बच के when they've come out the other side, अभी भी मामला जो है वो सही नहीं, यानी कि they are not ready to enter जन्ना yet। जब तक जो जन्ना में जाने वाले लोग हैं उनका मामला एक दूसरे से क्लियर ना हो जाए, तो एक दूसरे के साथ जो जिसने किसी के साथ बुरा किया तो वो अपने मामले आपस में सेटल करेंगे। और इस वक्त उनको इजाजत होगी कि जिस जो मजलूम है वो माफ भी कर सकता है, जालिम को वो माफ भी कर सकता है, और उसको अल्लाह ताला जन्नत में जगह दिखाएंगे उसकी कि उसको जन्नत में क्या मिलेगा अगर वो माफ कर देगा। मगर उस वक्त भी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमें बदला लेना है। they might still ask to be given their good deeds or something, उनको कोई सजा मिले। तो now that is up to the person who you wronged कि वो आपको माफ करते हैं कि नहीं। इसलिए बेहतर है कि इस दुनिया में ही हम लोगों से माफी मांग लें, और अपने जो है माफी मांगना और अपने एक्शंस के ना, टू बी अवेयर ऑफ योर ओन एक्शंस, कि हम माइंडफुल रहें कि हम लोगों से क्या कह रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ, कि हमसे वो बातें हो ही ना जो कि लोगों से जातियां करते करते हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो सरात पे हुकूक अल्लाह का हिसाब होगा और कंतरा पे हुकूक इबाद का हिसाब होगा। इन कंक्लूजन, फिर Ad-Dayyan is also Al-Mujazi, the one who gives reward as well. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं Inna Allah la yudhi'u Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, surely Allah wastes not the reward of the doers of good। And अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan, is the reward for good anything but good। तो बहुत ही बैलेंस नाम है ये, और इसमें यानी हमें होप भी देता है, होप एंड फियर दोनों। द नेम दैट शुड इंक्रीज यू इन तक़वा ऑफ अल्लाह, की दोनों चीजें हैं, रिवॉर्ड भी है और होप भी। हमें होप भी नहीं छोड़नी है। अगर हम सिर्फ आज डे ऑफ जजमेंट की बात करें तो एट द सेम टाइम वी शुड रिमेंबर कि बहुत सारे लोगों को ऑन द डे ऑफ जजमेंट रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो जब अच्छे काम करते हैं तो उससे हमें उम्मीद भी होनी चाहिए। हमारे आर गुड डीड्स, they're never worthy of the shan of Allah subhanahu wa ta'ala. Magar we hope in His mercy and hope in His acceptance. Scenes on the day of judgment. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब लेंगे और इसी के मुताबिक जो है वो सजा और जजा का मामला होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक यौमिद्दीन है, ही इज द मास्टर, द सॉवरेन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अल-यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। This day shall every person be recompensed for what they earned, no injustice shall be done to anybody। अल्लाह सुब्हानहू व तआला is swift in taking account। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो, जब भी अगर anybody who's किसी को कुछ भी अच्छा मिला, anyone who found any good, then they should thank Allah subhanahu wa ta'ala। जो भी अगर उनको अच्छा रिवॉर्ड मिला, उनको कोई कोई नेकी उनकी एक्सेप्ट कर ली गई, it is by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala। His forgiveness is always His mercy, and His punishment, अगर किसी को कोई punishment मिली तो they have only themselves to blame, and His punishment is always justice। उसकी punishment जो है ना वो हमेशा justice से होती है। और इसीलिए हमें अपने लिए ना अल्लाह ताला से justice नहीं, हमेशा रहमा मांगनी चाहिए। अपने लिए नहीं कहना चाहिए अल्लाह मेरे साथ इंसाफ करें, ये नहीं मांगना चाहिए हमें।
ٹھیک ہے، ورنہ اگر ہمارے ساتھ انصاف ہونے لگا نا تو پھر ہمیں پنش ہی ملے گی، کیونکہ what we deserve is actually punishment. ہماری ایون آر گڈ ڈیڈز، اگر ابھی آپ نے لاسٹ صلاح دیٹ یو پریڈ، آخری دفعہ جو آپ نے جو بھی نیک کام کیا تھا اس کو بھی اگر آپ اس کا بھی محاسبہ کریں تو از اٹ ریئلی اس قابل ہے، اس اللہ تعالیٰ کی شان کے قابل ہے کہ ایسی عبادت تھی وہ؟ ہماری تو گڈ ڈیڈز میں اتنے سارے ہولز ہوتے ہیں، ہم ایک رمضان اتنے شوق سے رمضان شروع کرتے ہیں اور اتنی جلدی ہم تھک جاتے ہیں، اتنی جلدی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. امام القرطبی کہتے ہیں it is obligatory about every adult to know that Allah subhanahu wa ta'ala is ad-dayyan. So he says it is obligatory for everybody to know this name. On the day of judgment, he is the one who repays and compensates for whatever was earned of good or evil during the life of this earth. He subhanahu wa ta'ala will inflict the oppressor with punishment for the sake of the oppressed one and set off the right of the slaves from his master. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 غلام ہیں جو مجھے بٹرے کرتے ہیں، مجھے نافرمانی کرتے ہیں میری، اور جو ہے مجھے تنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے، تو میں ان کو جو ہے نا پنش کرتا ہوں، میں ان کو مارتا ہوں اور میں ان کو پنش کرتا ہوں، تو میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوم القیامہ پہ ان کی جو اوفینس ہے، ان کی جو جھوٹ بولنا، ان کی ڈس اوبیڈینس، وہ بھی اکاؤنٹ اس کا ہوگا، اور تم نے جو ان کو پنش کیا اس کا بھی اکاؤنٹ ہوگا. اگر تمہاری پنشمنٹ اس کے برابر ہوئی تو ہو گیا تمہارا معاملہ، تم نے انہیں سارٹ کر لیا دنیا میں، مگر اگر جو ہے تمہاری پنشمنٹ زیادہ ہوئی تو جو تمہیں اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی، اور اگر تمہاری پنشمنٹ اس کے حساب سے کم تھی، ان کے اوفینس کے حساب سے، تو پھر اٹ ول بی میرٹ فار یو. تو جو ہے وہ شخص رونے لگا. He started crying. He sat in a corner, he started crying. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہے جس کی ٹرانسلیشن ہے and we shall set up the balances of justice on the day of resurrection, then none will be dealt with unjustly in anything. And if there were a weight of a mustard seed, we will bring it, and sufficient are we as reckoners. تو پھر شخص نے کہا، صحابی نے کہا انہوں نے کہ کی قسم، میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں. I make you a witness that I'm going to set them free. I'm setting them free. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کون بینکرپٹ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں، جس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، وہ بینکرپٹ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے بینکرپٹ وہ لوگ ہیں جو یوم قیامہ آئیں گے، ان کے پاس صلاح ہوگی، صوم ہوگا، صدقات ہوں گے، مگر on the day of judgment he will become bankrupt، کیونکہ اس نے لوگوں کا دل توڑا ہے، لوگوں کے ساتھ اس نے تہمت لگائی ہے، لوگوں کے اوپر بہتان لگائے ہیں، لوگوں کا مال کھایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے. اور on the day of judgment جو مظلوم ہے وہ اس کو سارے اس کی جو نیکیاں ہیں مظلوموں کو وہ ملتی رہ جائیں گی until اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. پھر اس کی جو دوسروں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے، اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے until he enters hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. On the day of judgment, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne kaha, on the day of judgment, the rights will be paid to those whom they were due, so much so that the hornless sheep will be driven to the horned one. جو even جو جس کے ایسا جانور جس کو ایڈوانٹیج تھا دوسرے کے اوپر، اپنی فارم کی وجہ سے وہ زیادہ اسٹرانگ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے سینگ تھے اور دوسرے کے نہیں تھے، اس کو بھی اگر اس نے مارا ہے، کسی جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ. جبکہ ان کو نہ انٹیلیجنس ہے، نہ ان کو کوئی صحیح غلط کی پہچان ہے، نہ ان کو کوئی بتا سکتا ہے کہ نہیں مارنا چاہیے، بری بات ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی جو شریعہ آئی ہے ان کی جس میں ان کو پتہ چلے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. تو پھر انسانوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ when this animals who are they're devoid of sense، ان کا بھی حساب ہوگا اس معاملے میں، جبکہ ان کے لیے جنہ اور نار بھی نہیں ہے. تو انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا پھر؟ اپنی کسی ایڈوانٹیج کی وجہ سے، کسی پاور کی وجہ سے ہم نے کسی اور کو اپریس کیا اس کی وجہ سے، تو دین we are going to be accountable. سبحان اللہ.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کریں گے. ایوری بڈی از گوئنگ ٹو اسپیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اینڈ پرائیویٹلی وداؤٹ اینی انٹرپریٹر. اور اپنے دائیں ہاتھ پہ وہ دیکھیں گے تو ان کے اعمال ہوں گے, اپنے بائیں طرف دیکھیں گے تو ان کے اعمال ہوں گے, اور سامنے جو ہے وہ ہیل فائر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پروٹیکٹ یور سیلف فرام صدقہ, یعنی اگر آدھا کھجور بھی تم صدقے میں دے سکتے ہو تو گیو چیریٹی, گیو اے لاٹ آف چیریٹی ٹو سیو یور سیلف. پھر جو ہے ہمیں مختلف حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی مدد کی, کسی بھی طرح کی بھلائی کی, ویسا ہی معاملہ اس کا یوم القیامہ ہوگا. جتنی بھی اس نے اس کے ساتھ اچھا کیا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ. اور ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں نا, بہت اچھی انٹینشن بھی ہوتی ہے, تو ہماری ہیلپ ایک لمٹ ہوتی ہے ہماری ہیلپ کی. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ریوارڈ دیں گے نا, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیں گے. اور اگر ہم نے کسی کی جو ہے وہ کسی کی فالٹس پہ کور رکھا ہم نے, تو اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فلاز کو چھپائیں. اور اسی طرح سے کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا, کوئی زیادتی کی, کسی کو ہیوملیٹ کیا, تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, یہ بھی یاد رکھیں. اس کا وہی ملے گا اسے that person deserves. جب اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرتے ہیں تو it is always better than what you deserve. تو قیامت کے دن حساب اور پیمنٹ کا دن ہے. حساب اور جزا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا, ان کو یاد دلائے گا ایک ایک بات کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا, کیا باتیں کی. تو سوچو ہمیں کتنا اچھا لگے گا جب ہماری اچھی کوئی بات ہماری ایکسیپٹ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ٹیلنگ اس تم نے یہ کیا تھا, تم نے یہ نیکی کی تھی, تم نے یہ اچھا کام کیا تھا. اور ہمیں جیسے اگر اس دنیا میں بھی اگر کوئی دنیا میں تو ہمیں ہمبل بھی ہونا ہوتا ہے, اپنی باتیں ہم اس لیے نہیں سننا چاہتے کہ ہم ایروگنٹ نہ ہو جائیں. But on the day of judgment, we will not have those limitations also. تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے خوش ہو گئے, ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ تمہاری یہ نیکی ایکسیپٹ ہو گئی, تمہاری یہ نیکی ایکسیپٹ ہو گئی, یہ تم نے جو پڑھایا, یہ تم نے جو پڑھا, سب ایکسیپٹ ہو گیا, تو ہمیں کتنا اچھا لگے گا. اور اسی طرح سے اگر جو گناہ جو ہم خود بھی یاد نہیں رکھنا چاہتے ہیں, وہ باتیں جو ہم خود اپنے آپ سے اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ واقعی میں نے یہ کیا تھا, تو وہ باتیں جب ہمیں ریپیٹ کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں بتائیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا, تم نے یہ کیا تھا, تو ہمیں ہم سے نہیں برداشت ہوگا. کون سا عقیدہ اپنایا تھا, ایمان کیا تھا, کفر کیا تھا, سیدھے راہ پہ چلے تھے کہ نہیں چلے تھے, فرما بردار تھے کہ نہیں تھے. تو اور اسی حساب سے پھر انعام یا سزا ملے گا. اور ہر کسی کو اس کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں ملے گا, اور اچھے لوگوں کو رائٹ ہینڈ میں اور برے لوگوں کو behind their back in their left hand ملے گا. اور جیسے as soon as they receive their book of deeds, they will know what's happened, کہ اب کیا ہونے والا ہے, کہ کس طرح کی جو ہے نا رزلٹ ملا ہے آپ کو, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا as soon as you receive your book in your hand. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرے گا اور بندے اس کو جواب دیں گے, اور ثبوت اور گواہ پیش کیے جائیں گے. کچھ لوگوں کا حساب آسان ہوگا اور کچھ لوگوں کا حساب جو ہے وہ بہت سخت ہوگا. کچھ لوگوں کو آنر کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو ان کی ذلت ہوگی آن دا ڈے آف ججمنٹ. کچھ کو معاف بھی کر دیا جائے گا ایون آفٹر دیٹ, جو ذلت ہوگی اس کے بعد معاف بھی کر دیا جائے گا. اور جو بھی معافی کا معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمہ مہربانی سے ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں نا, دوز ہو نو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ان کو بہت اچھی طرح سے جو ہے نا وہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کس کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. who is it that they're going to be having this private conversation with, کس کے آگے کھڑے ہونا ہے. جب اپنے رب سے پہلی دفعہ ہماری ملاقات ہوگی, the one that we're learning about all this time, جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں, the one who's الرحمن and العلیم القوی المتین اللطیف الخبیر. جتنے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سیکھے ہیں, اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے جانا ہے, تو پہلی دفعہ ہم اس سے ملیں گے تو وہ ملاقات اچھی ہونی چاہیے نا, وہ بہت پیاری ملاقات ہونی چاہیے نا. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ whoever loves to meet Allah, Allah loves to meet him. And if we truly love to meet him, then we will act like it. We will prepare for it, right? So, you know,
اور پھر آن دا ڈے آف ججمنٹ رسولوں کو بھی بلایا جائے گا, ان سے بھی سوال کیا جائے گا, ان کو کوشچن کیا جائے گا کہ تم نے اپنے جو ہے لوگوں کو جو پیغام دیا تھا کہ نہیں, جو تمہیں ریویلیشن ملی تھی, ڈیڈ یو کنوے اٹ اور ناٹ. نوح علیہ السلام سے سوال ہوگا, اور نوح علیہ السلام کی قوم سے سوال ہوگا. نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ڈینائی کر دیں گے, وہ کہیں گے کہ آئے نہیں تھے ہمارے پاس تو کوئی, ہمیں تو کسی نے جو ہے وہ میسج دیا ہی نہیں. تو پھر ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ ٹیسٹیفائی کرے گی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا. وی نو کہ نوح علیہ السلام کی جو ہے انہوں نے اپنا میسج بہت بہترین طریقے سے دیا. اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ, تم نے کہا تھا کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کی جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام, جب یہ پروفیٹس اتنا زیادہ ڈر رہے ہوں گے, they would be so afraid to face اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ آپ جو ہے جو میری نفس کے اندر ہے وہ آپ جانتے ہیں, آپ کی نفس میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا. اور while I was with them you were a witness over me, and when I was you took me then you were still a witness over them. تو جو ہے پھر سارے میسنجرز, ایون ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں may Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who receive the shafa'ah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. But it's mentioned in the Quran کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is going to say کہ میری قوم نے اپنی جو ہے پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ قرآن کو ڈال دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے. And this is not just اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا تھا, بلکہ they abandoned reciting it, they abandoned the following the Quran. یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی so he's going to be a witness against those people as well. May Allah subhanahu wa ta'ala not make us of those جنہوں نے کہ قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے. ہم نے گروپ میں اس کی بھی بات کی تھی کہ کفار کو کیوں سوال کیا جائے گا, اینڈ وائی ول دے بی کوشچن, ان کو سیدھا اٹھا کے جہنم میں کیوں نہیں ڈال دیا جائے گا جبکہ ان کا معاملہ پتہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا معاملہ پتہ ہے. تو اس کی جو ہے بہت اچھے جواب دیے تھے, آپ سب نے صحیح جواب دیا تھا اس کا, اور اسپیشلی طاہرہ نے اور فضا نے بہت ہی کنسائز سا جواب دیا تھا. پھر میں نے ڈیٹیل جواب بھی دیا ہے, تو جن سے مس ہو گیا ہے وہ ضرور اس کو دیکھ لیں, کیونکہ یہ سوال جو ہے نا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ان کا, اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر کہ کفار سے آن دا ڈے آف ججمنٹ سوال نہیں ہوگا. کفار سے بالکل آن دا ڈے آف ججمنٹ سوال ہوگا, اور they will be questioned at every stage. اور ایسا ہی نہیں کہ ان سے ایک دفعہ سوال ہوگا, ان سے ہر وقت سوال ہوگا. اور یہ بات میں نے بھی مینشن نہیں کی, آپ لوگوں نے بھی نہیں, کہ کوشچننگ جو ہے نا, جب سوال کیا جاتا ہے تو جسٹ اگر کوئی جیسے کو یہ ہو نا کہ کسی کو پرنسپل کے آفس میں بلا لیا, یا کسی کو باس کے پاس بلا لیا, اور تھانے بلا لیا کسی کو, تو یہ صرف سوال کرنا از ہیوملیشن ہوتی ہے, کہ یہ بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے کہ آپ نے جو گناہ کیے اس کا جواب دینا, تو دیٹ اٹ سیلف از پنشمنٹ آلسو. تو نہ صرف کہ کفار سے سوال ہوگا بلکہ ان سے ہر سٹیج پر سوال ہوگا, جہنم میں جا رہے ہوں گے جب بھی ان سے سوال ہوگا. پھر اچھا ایک بات اور, کہ جہاں حساب کی بات ہو رہی ہے نا, تو نو بڈی از گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل فار دا سن آف اندر. کوئی کسی دوسرے کے سن نہیں اٹھائے گا. یہ بہت سارے عقائد میں اس طرح کی بلیفس ہوتے ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کا جو گناہ ہے اس کو, جیسے پیر وغیرہ ایسے پہ بلیو کرتے ہیں نا, کہ دے سے کہ وی ول بی ریسپانسبل فار یور سنز, یا جیسے یہ کرسچنس کہتے ہیں کہ جیسس ڈائڈ فار آور سنز, ایسی باتیں کرتے ہیں نا. تو ایسا قرآن جو ہے اس بات کو ریفیوٹ کرتا ہے, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں ملٹیپل ٹائمس کہ کوئی کسی کا no bearer of burden shall bear the burden of another except in one case. پتہ ہے وہ کس کیس میں, کہ اگر کوئی کسی کو کسی بری چیز کی طرف کسی نے انوائٹ کیا, کوئی یہ دیکھو یہ کچھ کوئی بری چیز شیئر کر لی کہ چلو میرے ساتھ اس جگہ چلو, چلو ایک دفعہ یہ تو ٹرائی کرو, چلو یہ تو سنو, ایسی کوئی چیز اگر کسی نے شیئر کی, anybody who is influenced by or followed someone else, تو جو انفلوئنسر ہے اس کو, جس کو اس نے انفلوئنس کرا اس کا گناہ بھی وہ اٹھائے گا, مگر جس نے وہ ایکشن کیا وہ اس کو اپنا گناہ بھی ملے گا, اپنا گناہ بھی ملے گا, اور دوسرے کا گناہ بھی وہ اپنے اوپر اٹھائے گا جس کو بھی اس نے کسی غلط چیز کی طرف بلایا. ٹھیک ہے, تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل, کیونکہ آج کل بہت ایزی ہے ٹو شیئر تھنگز ود پیپل دیٹ they can follow you in. So be very careful کہ what you are calling people towards. اچھا
accounting on the day of judgment. अच्छा, यौम क़यामा पे सच और झूठ का फैसला होगा, हक और बातिल का फैसला होगा, और लोग जो है ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे. पीपल विल बी डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स. हाँ, आप लोगों को पता है ना ये बात कि अलग अलग ग्रुप्स में होंगे. अपने जैसे लोगों के साथ उनको ग्रुप कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी जमाने के भी हैं. टाइम के हिसाब से नहीं उनको डिवाइड किया जाएगा, उनको उनकी टाइप, what type of people, what group do they belong to, not because of their skin color, not because of their nationality, passports वगैरह के ये भाई foreign passport इस तरफ चले जाए, नहीं, इस तरह से नहीं, बल्कि they will be with the same type of people. तो इसलिए हम जो ना अपना ग्रुप, यौम क़यामा का ग्रुप जो है, जो अब आज हम जिस फ्रेंड ग्रुप हमारा है, वो हम अपने यौम क़यामा के साथ ही सेलेक्ट कर रहे हैं आज. तो ये सोच लें, यहाँ जो फैसला करेंगे वहां उसी के मुताबिक जो है मामला होगा. तो कंसिडर हु यू लव, who you follow, who you're influenced by, who do you act like. मैं अपनी जो बच्चियों को जिनको पढ़ाती हूँ ना, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि I love के बाद आप आगे क्या कहती हैं, जो ब्लैंक में जो लिखा होता है, जो ब्लैंक में आप फिल करती हैं, तो वो बहुत सोच समझ के बोलें. I love what? Do you love music? Do you love so and so celebrity? Whatever you're writing after I love, make sure कि वो चीज़ है जो Allah subhanahu wa ta'ala also loves. Make sure they are those people that Allah subhanahu wa ta'ala also loves. तो और ये नहीं कि सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, सिर्फ ये कहना कि I love काफी नहीं है, बल्कि you have to prove it. You have to prove it with your actions. You're actually acting like those people. If you want to be with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment, then you have to follow his sunnah. You want to be with the Sahabas on the day of judgment, the prophets and the Shuhada and the Salihin, you have to act like it. तो 3 ब्रॉड ग्रुप्स होंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट. कुफार, गुनाहगार लोग जो तौहीद पे थे, गुनाहगार लोग, और मोमिन. तो ये वो चीजें हैं जो जिनका के रिवॉर्ड और पनिशमेंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट मिलेगा. उसके बाद का मामला आगे का मामला है. तो ये 3 ब्रॉड डिविजन्स हैं, और इसके अलावा भी एक और तरह की डिवीजन भी है, कुरान में मेंशन है. असहाब शिमाल हैं, जिनमें के सिनर्स और कुफार सब आ जाते हैं, जिनको क्या उनके उल्टे हाथ में उनकी किताब मिलेगी. उनका बहुत कड़ा हिसाब होगा, और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग फिर बहुत पनिश के बाद हो सकता है कि वो जन्नत में चला जाए, हो सकता है जन्नत में जाकर फिर उनकी शफात भी हो जाए, सॉरी जन्नत जहन्नम में जाकर फिर उनकी शफात हो जाए, ऐसा भी हो सकता है. बट उनका हिसाब डे ऑफ जजमेंट उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, जो असहाब शिमाल है. असहाब यमीन जो दे हैव सक्सीडेड, जिनको सीधे हाथ में उनकी बुक मिलेगी. और असहाब यमीन में से अस्साबिकून अल अव्वलून, दोज हु एक्सेल, द क्रीम ऑफ द मोमिन बिलीवर्स. मगर अभी जो मैं आप लोगों को डिवीजन बता रही हूँ वो है डिसबिलीवर्स, सिनर्स एंड बिलीवर्स. तो ये पहली जो ग्रुप है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को माना ही नहीं. इनका मामला सबसे खराब होगा. ये लोग बिल्कुल तबाह हो गए, इनकी नजात का कोई जरिया नहीं है. देयर इज नो रिलीफ फॉर देम फ्रॉम द टाइम एंजल्स केम टू कलेक्ट देयर सोल्स. उस वक्त से उनकी तकलीफ, उनकी ह्यूमिलिएशन, उनकी पनिशमेंट, उनका अजाब शुरू हो चुका था, और फिर इट डज नॉट सीज. उसके बाद हर स्टेज उससे मुश्किल होती है. एंड नो वन कैन सेव देम. उनके लिए कोई शफात नहीं है. दे नॉट कमिंग आउट ऑफ हेल फायर. उनके लिए जो सबसे बड़ी जो चीज है ना, what they're facing is fear, regret, grief, and darkness are part of their punishment. इनकी तबाही है, जिल्लत है, सजा है, शेम है, तकलीफ है, ह्यूमिलिएशन है. जिन खुदाओं की उन्होंने पूजा की, जिन आइडियोलॉजीज को उन्होंने माना, इट विल ऑल बी प्रूवन फॉल्स. आज वो उन्होंने अपने रब को जान लिया है, और उनके जो लीडर्स हैं, दे विल अबैंडन देम. और बहुत ज्यादा खौफ है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा खौफ है. एंड कुफार जो है ना, वो कंटिन्यूसली जो है वो they were punished in their grave continuously. और फिर भी जो ना, अच्छा, they will be questioned at every stage. शुरू से लेकर जब से उनकी जो है मौत हुई, उसके बाद से उनसे हर स्टेज पर उनसे सवाल तो सबसे हो रहे हैं, मुस्तकिल हो रहे हैं, और उनको पनिश जब से ही दिया जा रहा है. and they will be questioned at every stage. They will be continue to be questioned. और कुफार जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह हो जाएंगे बिल्कुल क़यामत पे, जब वो देखेंगे जो हॉरर्स ऑफ द डे ऑफ जजमेंट देखेंगे ना, और ऐसे होंगे जैसे कि वो नशे में है, अपने सेंसेस खो देंगे. they will experience every, you know, turmoil and horror and terror of the day of judgment. हर स्टेज पर उनसे सवाल होगा. यौम क़यामा जो है वो बहुत ज्यादा स्केरी है, और हर खौफ और हर पनिशमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे, सब कुछ. मगर कुछ लोग जो है ना, देयर विल बी सम पीपल जो कि वो उनको वो खौफ नहीं एक्सपीरियंस करेंगे वो लोग, ठीक है.
कुफार अलबत्ता हर चीज को फेस करे होंगे और उससे कोई भी escape नहीं है उनका, वो उस fear से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे. तो fear, humiliation, disgrace, darkness will be part of their punishment and they will experience doom like no one has ever experienced. अच्छा, फिर जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो हाँ, कुफार कंटिन्यूसली अपनी जो है उसमें कब्र में भी उनको अजाब मिल रहा था, कंटिन्यूसली अजाब मिल रहा था. और पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव विल सीम इजी टू देम. जब वो अपनी कब्र से बाहर निकलेंगे तो वो कहेंगे कि हमें हमारी रेस्ट की जगह से किसने उठाया. हु टुक अस आउट ऑफ आवर स्लीपिंग प्लेस, द प्लेस वी वर स्लीपिंग. हमें किसने उठा दिया जगह से. यानी उनको वो लगेगा कि जो अजाब था कब्र का वो आसान था डे ऑफ जजमेंट से. तो डे ऑफ जजमेंट कोई बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल, बहुत गरम, बहुत सख्त दिन है और बहुत लंबा दिन है. हाउ लॉन्ग इज द डे ऑफ जजमेंट, मुझे बताएंगे कोई चैट में लिख के. और ये जो दिन है इस दिन इनको ये कुफार को ये पता चल गया है कि हाउ बिग एंड हाउ पावरफुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज एंड हाउ यू नो किस कैसे उन्होंने जो ना हक को डिनाई किया. एंड पीपल हु डिड नॉट वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नाउ दे हैव टू फेस हिम, नाउ दे हैव टू फेस देयर रब हु दे डिड नॉट वर्शिप इन दिस दुनिया. और जब उनको इस बात का एहसास होगा कि उनकी इस कितनी बड़ी पनिशमेंट और आगे आने वाली है, तो उनके एंजाइटी से, उनके डर के मारे उनको इतनी एंजाइटी होगी कि अपने दिलों पे चोक कर होंगे. वो कुरान में मेंशन है कि व्हेन देयर हार्ट्स विल बी चोकिंग देयर थ्रोट्स, दिल से वो अपने जो है चोक हो रहे होंगे. और उसके अलावा भी क्या क्या पनिशमेंट है. यस, दिस इज 50,000 years लॉन्ग डे. इट्स अ डे जो कि हमारे हिसाब से, हमारे दिनों के हिसाब से 50,000 years लॉन्ग है. और किस किस तरह की पनिशमेंट होगी कुफार के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन करते हैं कुरान में कि उनके जो कपड़े हैं वो इस मटेरियल के बनेंगे, स्टिकी हॉट मटेरियल. जैसे कि जिस जिस मटेरियल से कि रोड बनती है ना, जैसे जो टार और ऐसा मटेरियल होता है ना, जो जैसे स्टिकी ब्लैक मटेरियल होगा और बहुत गर्म होगा, जो जिससे कि उनके कपड़े बने हुए होंगे. और वो अगर ठंडा हो जाए तो वो हार्ड हो जाते हैं, और वो अगर जो है जब सॉफ्ट होता है तब वो गरम और पिघलता हुआ बहुत ज्यादा गरम होता है, हॉट सेमी लिक्विड किस्म का सब्सटेंस होगा. और उनका जो फेस है वो इट विल बी कवर्ड विद फायर और चेन से जकड़े हुए होंगे. बहुत ही ह्यूमिलिएशन होगी उनके लिए. दिस इज ऑल मेंशन इन द कुरान. फिर सूरज उनके बहुत करीब आया हुआ होगा. और दुनिया का आज का जो मामला है ना, हमारी बॉडीज ही ऐसी नहीं होंगी जैसे कि यौम क़यामत पे वी विल बी इन अ डिफरेंट फॉर्म. जो आज अगर इस जिस्म को अगर उसकी थोड़ी सी भी उसकी जो मुश्किलात को फेस करना हो ना, तो हम इवेपोरेट हो जाए, हम मेल्ट हो जाए. इतना ज्यादा मुश्किल है. मगर ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल फेस ऑल दोज सारी मुसीबत, वो सारी चीजें फेस करेंगे मगर मरेंगे नहीं. दे विल नॉट डाई. The sun will be brought so close to the people's head that day. और बहुत ज्यादा गर्मी होगी. एंड उनको ना बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होगा. दे विल बी ड्राउनिंग इन द स्वेट. आज हम कहते हैं ना मुझे मैं पसीने में डूब गई, तो ये तो हम मेटाफोरिकली कहते हैं ना, बट ऑन द डे ऑफ जजमेंट एक्चुअली पसीने में डूबे हुए लोग. और कुछ लोगों का ये आता है कि पीपल विल स्वेट ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन अंटिल जो है 70 क्यूबिट्स ऑन द अर्थ. और इट विल जो है, और कुछ लोगों के साथ ये होगा कि उनके एंकल्स तक उनका पसीना आ रहा होगा, कुछ के घुटनों तक, कुछ की वेस्ट तक पसीने में डूबे हुए होंगे लिटरली. और कुछ के मुंह तक, जैसे कि घोड़े की लगाम जैसे होती है ना, घोड़े की रेन्स होती है, उस तरह से उनके मुंह तक पसीना आ रहा होगा. एंड इस दिन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा है यौम अल हसरा, द डे ऑफ रिग्रेट्स. द डे दैट दे विल, यानी कुफार की जो रिग्रेट होगी ना, वो लेवल ऑफ रिग्रेट इस दुनिया में वो लेवल ऑफ रिग्रेट भी नहीं है जो रिग्रेट कुफार को होगी ऑन द डे ऑफ जजमेंट. और फिर कुफार की इसीलिए ये है कि जब ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल विश कि वो जो है ना मट्टी होते हैं, डस्ट होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं. मौत की वो लोग तमन्ना करेंगे मगर उनको मौत भी नहीं आएगी. एंड ऑल्सो देयर रिजेक्शन ऑफ देयर डीड्स, उनकी जो है जो अमाल है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे. कुफार के अमाल जो है वो दो तरह के हैं, दो तरह के एक्शंस हैं कुफार के. एक कुफार वो हैं जिन्होंने के जुल्म भी किया, उन्होंने क्राइम्स भी किए, मर्डर किया, ऑपरेशन, लोगों से दुश्मनी की, मुसलमानों से जंग की, फ्रॉड किया, इवल एक्शंस ऑफ द कुफार. तो उनके लिए सूरत नूर में मेंशन है कि इट इज डार्कनेस अपॉन डार्कनेस.
ایک تو کفر، اوپر سے ایول ایکشنز، تو یہ دو چیزیں ہو گئی. پھر ایسے بھی کفار ہیں جنہوں نے کوئی ایسے کام کیے جس سے ان کو کوئی اچھی امید تھی، اپنے عقیدے کے مطابق بہت عبادت کرتے تھے، اپنی زندگی عبادت میں گزار دی تھی اور نیک کاموں میں گزار دی تھی اپنے عقیدے کے حساب سے، اور جو ہے چیریٹی دیتے تھے، بر الوالدین کرتے تھے، کائنڈنس تھی، گڈنس ٹو نیبرس تھی، لوگوں کو اسمائل کر کے دیکھتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، بوڑھوں کو روڈ کراس کرا دیتے تھے. ان کو اچھی امید تھی اپنے ان کاموں سے، مگر اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں because they did not do this for the sake of Allah. تو ان کے لیے ایسا ہوگا کہ جیسے ان کو پیاسے کو جو سراب ہوتا ہے نا، they will be like سراب in the desert، کہ ایک مراج in the desert، کہ پیاسے کو جیسے پانی کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے مگر جب وہ قریب آتا ہے تو اس کو دکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ایسی فصل جو ایکسٹریم کولڈ کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایشز بن جائیں گے، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے there will be particles of dust، جیسے ہبا منثورا، وہ جو فلیکس آف ڈسٹ سن لائٹ میں دکھتے ہیں نا جیسے ادھر ادھر اڑتے ہوئے، ایسے ان کے جو اعمال ہیں اس طرح سے void ہو جائیں گے. And this includes devoted worshippers among the Jews and Christians, and کسی بھی اس کو فالو کرنے والے، کسی بھی عقیدے کو فالو کرنے والے جنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے پروفٹ کو ان دیٹ ٹائم صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا. اینڈ ایون پیپل ہو فالوڈ ڈیویٹڈ سیکٹس آف اسلام، جو بالکل ہی اسلام سے پھر گئے، جن کا عقیدہ کچھ اور ہی بن گیا، وہ دے ڈونٹ بلیو what they believe in is not اسلام، تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پرفیکٹ جو ہے حساب کا حصہ ہے یہ، کہ جو لوگ ہیں اپنی اعمال کو دیکھیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سب ان کو جو ہے نا وہ دکھ جائے گا، everything will be shown to them. بٹ اس کا وزن جو ہے وہ جب کیا جائے گا، جب اس کو وے کیا جائے گا on the day of judgment، تو سب جو ہے پھر وہ ضائع ہو جائے گا. It will be worthless. اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں، یعنی سنت پہ عمل کر کے نہیں کیا، وہ سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اور تو جو ہم نے باتیں کی تھی اس پہ گروپ میں جو بات ہوئی تھی کہ جو کفار کے جو گناہ ہیں وہ سارے ان کو حساب ہوگا ان کا، بٹ اٹ ول بی ٹو یہ بھی حجت قائم ہو جائے گی ان کے خلاف کہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ اٹ واز ناٹ ڈن فار دا سیک آف اللہ، سو دے ڈونٹ ڈیزرو اٹ. اینڈ ایک اور بات آپ لوگوں کو اسی پہ جو کل گروپ پہ جو بات چل رہی تھی کہ جو یوم القیامہ پہ لوگ آرگیو تو کر رہے ہوں گے اور ان کے لیے وٹنسز ہوں گے، ان کے اعضاب ان کے خلاف گواہی دیں گے. بائی دا ٹائم پیپل انٹر ہیل فائر، جو جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے they will all say کہ we deserve it. کوئی ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی جسٹس پہ ایمان ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہوا. Everybody is going to be convinced by the time they're entering hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. Will there be اچھا میں نے جو جواب دے دیا اس کی سوال ہوا تھا، میں نے ابھی دیکھا سر، جواب دے دیا نا میں نے. اچھا ہاں مریم آئی تھنک میں نے بھی تھوڑا صحیح سے فالو نہیں کیا شاید چیٹ کو، مگر میں there will be sinners in the disbelievers. That was your question مریم. تو ان کے نا لیولز آف جو ہیل فائر میں بھی لیولز ہیں نا، جس طرح سے کہ جنہ کے لیولز ہیں، جتنے ہائر اینڈ ہائر، جتنے اچھے اعمال کے اتنے ہائر، اتنے اونچا جائیں گے، اور اسی طرح سے جہنم کے بھی لیولز ہیں، اور جتنا کہ جس نے کہ گناہ بھی کیے، جس نے ظلم بھی کیا، ان کے پنشمنٹ بھی زیادہ ہے. تو جو کفار ہیں جنہوں نے کہ اتنے برے کام نہیں کیے، لوگوں کو تنگ نہیں کیا، ویسے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تو ان کا اس حساب سے نا ان کے پنشمنٹ کم ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پنشمنٹ کم رکھیں گے، مگر they will not go to جنہ. ٹھیک ہے، آئی تھنک بس یہی سمجھی تھی اور میں نے تھوڑا سا پڑھ کے جواب دے دیا. اچھا the state of the sinners, this is most important.
کیونکہ may Allah subhanahu wa ta'ala protect us and not make us of this group, because ہم اللہ subhanahu wa ta'ala پہ ایمان تو لے کر آئے ہیں, but do we save ourselves from sins؟ اور مسلمانوں میں سے جو گناہ گار ہوں گے ان کا کیا حساب ہوگا, اور کون سے وہ گناہ ہیں جن کا جو پنشمنٹ ہے وہ آن دا ڈے آف ججمنٹ ہوگی. سب سے پہلے تو زکوٰۃ نہ دینا. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی جو مال ہے وہ سانپ بن کے اس کی گردن کو ریپ کر لے گا اور اس کو چوک کر رہا ہوگا. the person who did not give زکوٰۃ, اس کا مال ایک سانپ بن کے آئے گا. ایسے کوئی قیمتی مال نہیں ہے جو that is worth this punishment. اور جس نے سونا چاندی پہ زکوٰۃ نہیں دی, دوزخ کی آگ میں اس کو ہیٹ کر کے اس کے بعد چپکایا جائے گا. تھرو آؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ اس کو یہ پنشمنٹ ہوگی کہ وہ دوزخ کی آگ سے دہکایا ہوا سونا چاندی اس کے اوپر چپکا ہوا ہوگا. Nobody needs that jewelry so much. It is worth this much of pain. اور جس نے جو لائف اسٹاک ہوتا ہے, جو کیٹل بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں, اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. جن لوگوں نے کے پاس ہیں اور انہوں نے اس پہ زکوٰۃ نہیں دی تو قیامت کے دن تھرو آؤٹ دیٹ 50,000 years اس کو جو ہے قیامت کے دن وہ بھیڑ بکریاں اس کو ٹرمپل کرتی رہیں گی, اس کو کچلتی رہیں گی جس نے یہ کیا. سوری شیما, ایک دم سے آواز بہت ہلکی ہو گئی ہے, بالکل انऑڈیبل سی ہو گئی ہے. ہاں, آئی تھنک یو نیڈ ٹو ایڈجسٹ یور مائک. مائک میرا کچھ بھی میں نے چینج نہیں کیا. از اٹ بیٹر ناؤ؟ ہاں, مچ بیٹر, مچ بیٹر. اچھا, میں نے بس اپنے سے قریب کر لیا بٹ کچھ چینج نہیں کیا تھا. اچھا, کچھ مس ہوا اگر ہے؟ یہ, ہاں مطلب بہت ہلکی آواز آئی تھی لاسٹ 1 منٹ. سنرز کی جو بات ہے اس کو اچھا شروع سے. اوکے, نہیں I'll نا, just شروع repeat. سے 1 منٹ, جو لاسٹ 2 سینٹینسز آئے سے. اچھا, تو اس کی میں بتا رہی تھی اباؤٹ دا پیپل ہو ڈونٹ پے زکوٰۃ. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی مال اتنا زیادہ ویلیوبل نہیں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے, بیکاز آف ہاؤ بگ دس سن از. یہ سن اتنا بڑا ہے کہ جس نے اپنے مال پہ زکوٰۃ نہیں دی وہ سانپ بن کے ان کی گردن سے لپٹ جائے گا, ان کو چوک کرے گا. جس نے سونے چاندی پہ زکوٰۃ نہیں دی, دوزخ کی آگ میں اس سونے چاندی کو ہیٹ کر کے ان کے اوپر چپکایا جائے گا. جس نے بھیڑ بکریوں پہ زکوٰۃ نہیں دی, وہ بھیڑ بکریاں تھرو آؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ ان کو ٹرامپل کریں گے, ان کو کچلیں گے, جنہوں نے کہ اپنی بھیڑ بکریوں پہ زکوٰۃ نہیں دی تھی. پھر کبر کا بہت بڑا گناہ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت وہ ہی ہیٹ سچ پیپل جو کبر کرتے ہیں, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی دا موسٹ ہیوملیٹڈ. اور سب سے زیادہ ہیوملیٹنگ امیج میں جن کو ریز کیا جائے گا وہ کبر کرنے والے لوگ ہیں. ایروگنس جو and it will be a source of their humiliation on the day of judgment. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ the arrogant will be gathered like small ants in the form of man and overwhelmed by humiliation from all sides. So لوگ ان کو کچل رہے ہوں گے اور وہ چھوٹے چھوٹے چونٹیوں کے برابر ان کا سائز ہوگا. اور پھر ایک نام ہے جو ملک الاملاک, کنگ آف کنگز. یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے برا لگتا ہے. دیٹ ول بی جس کو سب سے زیادہ انسگنیفیکنٹ ہوگا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو یہ نام دیا. اور یہ وہی نام ہے جس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں شہنشاہ. شہنشاہ کا ٹائٹل ہمیں کسی کو یہ نام نہیں دینا چاہیے, کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دینا چاہیے, اور نہ ہم نے جو ہے یہ بات کہنی چاہیے کسی کو. تو ملک الاملاک, بلکہ یہ ایگزیکٹلی دس ورڈ واز آلسو یوزڈ فار اے کنگ ان دا پاسٹ, اور آپ لوگ گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا کس کے لیے یوز ہوا تھا یہ. تو اس طرح کے جو نام ہے نا, دے ول بی جو ہے ویری ہیوملیٹڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. پھر کچھ ایسے گناہ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے یوم القیامہ. یہ جو گناہ ہے نا, یہ ہم اس کی بات کر چکے ہیں پہلے بھی, مجھے یاد نہیں آ رہا تھا ہم کون سے نام اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے تھے کہ ہم یہ بات, دس از گوئنگ ٹو بی ریویژن فار یو گائز, کہ یہ والی گناہ جو ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں. سنس فار وچ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ناٹ اسپیک ٹو دیم, ہی ول ناٹ لک ایٹ دیم, ہی ول ناٹ پیوریفائی دیم, اینڈ دے ول ہیو اے پینفل پنشمنٹ. تو یہ جو جنہوں نے یہ گناہ کیے, یہ مسلمان ہیں مگر انہوں نے ایسے گناہ کیے کہ ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے. اور ہاؤ از دس گوئنگ ٹو بی اے پنشمنٹ, کہ کبھی یہ دیکھیں کہ اگر کسی کی ماں اگر ناراض ہے اور اس کو مار دیتی ہے یا پنش کر دیتی ہے, ان سے فون لے لیتی ہے, کوئی پریولیج لے لیتی ہے, یا دوسری طرف یہ کہ وہ ماں ان کی طرف نہیں دیکھے گی اور ان سے بات نہیں کرے گی. سو سم ٹائمز دیٹ از مور پینفل دین دا مدر, کہ تھپڑ لگا دیا ماں نے, اس سے زیادہ پینفل ہو جاتا ہے کہ اگر ماں بات نہیں کر رہی ہو تو. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلی دفعہ میٹنگ with Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is not talking to these people and he's not looking at those people. تو یہ this is going to be a very very مشکل ہوگی یہ والی بات. تو میں یہ جو سنز ہیں میں آپ لوگوں کو جلدی
جلدی بتا رہی ہوں. یہ سلائیڈز میں نہیں آئیں گے تو رائٹ اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنے پاس لکھیں کہ یہ کون کون سے گناہ ہیں جو کہ جن کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے. پہلا وہ جو کہ پیپل ہو کنسیل نالج, علم ہوتے ہوئے چھپانے والا. دوسرا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ کووننٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توڑنے والا. پھر وہ لوگ جو کہ اسبال کریں. اسبال ہوتا ہے جو مرد اپنے جو ٹخنوں سے نیچے اپنے پینٹس کو یا کپڑوں کو جو اپنا لباس ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے جھکائیں. پھر وہ لوگ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنی مال کو بیچے, اور پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ عصر کے وقت جو ہے جھوٹے قسم کھا کے مال کو بیچے. دو چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. پھر ایک ہے المنان. المنان ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی ہے جس انسان میں یہ کوالٹی ہوتی ہے, یعنی وہ احسان کر کے جتانے والا انسان, جو احسان کرے اور جتائے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے on the day of judgment, and اللہ سبحانہ تعالیٰ will not purify him and he will not talk to them. پھر پانی ہوتے ہوئے کسی کا پانی روکیں. You have abundance of water and you're stopping people, preventing people from water. تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی یہ سزا ہے on the day of judgment کہ he will not look at them, he will not speak to them. پھر اپنے صرف مفاد کے لیے مسلمان حکمران کی مدد کریں, مگر اگر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو تو آپ جو ہے اپنی لیڈر کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں, اپنے مسلم لیڈر کی, خلیفہ کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں. اس طرح کا جو کرنے والا اس کو بھی پنشمنٹ ملے گی. پھر بوڑھا زانی, کہ ایک تو اس کے اندر کوئی جوانی کے ڈیزائرز بھی نہیں رہے اور پھر بھی بوڑھا ہو گیا, پھر بھی وہ زنا کر رہا ہے اپنی نیچر کی وجہ سے. اور جھوٹا حکمران, ایسے بھی کوئی ہوتے ہیں مسلمانوں میں, ہوتے تو نہیں نا. پھر ایسا غریب انسان جو تکبر کرے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ریزن بھی نہیں دیا تکبر کرنے کا, پھر بھی تکبر کر رہا ہے. پھر اپنے ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا نافرمان بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اور جو حدیث میں آتا ہے جو عورتیں مردوں کی طرح ہوں, جو مردوں کی طرح بہیو کریں, مردوں کی طرح کپڑے پہنیں, مردوں کی طرح ایکٹ کریں, they look like men but they are women. مگر اسکالرز ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس میں men are also included, جو men who act like women, ان کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے on the day of judgment. پھر ایک ایسا بے غیرت مرد جو کہ اس کی عورت, جو اس کی females of his house, they wear whatever they want, they act however they want, shamelessly behave کرتی ہیں, اور وہ مرد ان کو روکتا بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھیں گے on the day of judgment. پھر the last one, اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسے انداز سے ریلیشنز کرے جو شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے. تو these are the people, اللہ سبحانہ تعالیٰ will not look at them on the day of judgment, he will not speak to them, he will not purify them, and they will have a painful punishment. اچھا, پھر جو دوسرا ہے یہ بہت ویری امپورٹنٹ, all of them are very important for us to know, کہ ان کی humiliation اور punishment on the day of judgment ہے ان باتوں کی. The rich who are living in the lap of luxury, جو بہت زیادہ لگژری کی زندگی گزارتے ہیں. اچھا, ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم اتنے تو امیر نہیں ہیں نا, وہ تو بہت زیادہ امیروں کی بات ہو رہی ہے. نہیں, ایون ہم اپنے بھی سوچیں کہ ہمارے پاس کپڑے ہیں تو اتنے کپڑے ہیں کہ سنبھلتے نہیں ہیں, جوتے ہیں تو اتنے جوتے ہیں کہ سنبھلتے نہیں ہیں, برتن ہیں تو اتنے برتن ہیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. ہر چیز ہمارے پاس ابنڈنس ہوتی ہے. تو ہم we're very very rich, ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں. بٹ جب صحابہ کی لائف سے اپنی لائف کو کمپیئر کریں نا, کہ ان کے پاس 2 جوڑے ہوتے تھے, ان کے پاس کھانے کو بس اتنا ہوتا تھا, اگلے دن کا کھانا نہیں پتا ہوتا تھا کہ کہاں سے کھائیں گے. تو compared to that we are very rich. تو those who are living in the lap of luxury, ان کے پاس بہت great deal of luxury اور مال ہے, اور اسی مال اور pleasures of دنیا میں پڑے ہوئے ہیں وہ, ان کو ہے نا they will suffer hunger and hard time on the day of judgment. اب آپ یہ سوچیں کہ this is scary for a person who's living comfortably in this dunya, but the hadith mentions کہ except for those جنہوں نے کہ دن رات اس مال کو خرچ کیا, خیر کے کاموں میں خرچ کیا, جو دن رات خرچ کرتے رہے. ایسا نہیں کہ وہ اس pleasure میں کھوئے ہوئے تھے اور دنیا کی لگژری کو انہوں نے اپنا فوکس بنا لیا تھا, بس دنیا ہی دنیا تھی, ایسا نہیں, بلکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا مگر اس میں سے خرچ بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو whatever kind of wealth that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with, اس میں سے خرچ کریں, تو then you will be saved from this. Exposure of the betrayer. ایسا شخص جو کہ کسی بھی قسم کا کون آرٹسٹ ہو, اسکیمر ہو, جھوٹا فراڈ غدار, جس نے بھی کسی کے ساتھ کوئی اسکیم کیا, کوئی جھوٹ بولا, کوئی اس کو دھوکہ دیا. دھوکے باز کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے ایک بینر اس کی بیک سائڈ سے نکلے گا,
اور جس نے جتنا بڑا فراڈ کیا اتنا بڑا اس کا بینر ہوگا, اس پہ لکھا ہوگا کہ اس نے کیا فراڈ کیا, اس کا جھوٹ جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور سب سے بڑا بینر اس میں سے ایک لیڈر کا ہوگا, رولر کا, جو جس نے کہ لوگوں سے جھوٹ بولا, اس کو لوگوں کو بٹرے کیا, ان کو دھوکا دیا. تو اس کا سب سے بڑا جو ایکسپوجر اور سب سے بڑا جو ہیوملیشن ہے وہ لیڈر کی ہے, جو مسلم رولر کی یا کسی بھی رولر کی. ایکچولی یہ تو مسلم کا بک ہے نا. ہاں اچھا, پھر جو مال غنیمت میں سے چوری کرنے والا, اینڈ اس میں اسکالرز اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, مال غنیمت کی بات ہے حدیث میں, اسکالرز ایکسپلین کرتے ہیں کہ اینی بڈی ہو از انٹرسٹڈ وتھ سم تھنگ, کسی پہ بھروسہ کر کے اس کو, جیسے کہ چیریٹی کلیکٹ کرا تھا وہ, یا اس کے پاس کوئی امانت کے لیے کچھ رکھوایا گیا تھا, وہ کوئی کانٹریکٹ دیا ہوا تھا اس کو, وہ کسی بھی چیز میں ہی واز ریسپانسبل فار سم ویلتھ, اور اس میں سے اس نے چوری کر لیا, تو وہ چیز وہ اٹھائے ہوئے ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ, اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا وہ, اب وہ چاہے کتنی بھی بڑی چیز ہو. میں سوچ رہی تھی کہ لوگ تو بڑی بڑی چیزیں بھی چراتے ہیں, پیپل اسٹیل لائک گاڑیاں چراتے ہیں لوگ کسی نے گائے گھوڑے ایسی کوئی چیز چرائی ہوئی ہے, تو they will be carrying it on the day of judgment. پھر زمین پہ ناجائز قبضہ کرنے والا, کتنے بہنوں کے بھائی ہوں گے اس میں, ہاں اتنے ہمارے ملک میں تو بہت ہوتا ہی ہے کہ جو ہے بیٹیوں کو ان کا وہ نہیں ملتا, حق نہیں ملتا. تو زمین پہ کسی نے ناجائز قبضہ کرنے والا, اس کو فار تھرو آؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ وہ زمین میں دھستا جائے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. پھر دوز ہو آر ٹو فیسڈ, جو ایک لوگوں سے ڈفرنٹ طرح سے ملتے ہیں, دوسرے گروپ سے جا کے اپنے شیاطین میں جاتے ہیں, دوسرے طرح سے ملتے ہیں, پیپل ہو آر ٹو فیسڈ. وہ کسی بھی بہت ساری ایگزامپلس ہو سکتی ہیں اس کی. اس کے ساتھ کیا ہوگا, ایسے شخص کے ساتھ کہ they will have two faces on the day of judgment and they will have two tongues of fire on the day of judgment. سبحان اللہ, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. رولر, لیڈر who is unapproachable, جس کو اپنے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ان کی جو نیڈز ہیں, ان کی جو پاورٹی ہے, ان کی جو غربت اور جو مسائل ہیں ان کو نہ سنتا ہے نہ حل کرتا ہے, وہ اپنی بس لیڈرشپ میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ, آج تو سب اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ اس. پھر کوئی بھی ایسا شخص جو کہ نا ابیلٹی ہوتے ہوئے لیک آف جینوئن نیڈ بھی ہو, اس کو کوئی جینوئن نیڈ بھی نہیں ہے, تب بھی وہ جو ہے لوگوں سے مانگتا ہے. دوز ہو آسک پیپل, ان کو کوئی ایسی نیڈ نہیں ہے, بس مانگنے کی عادت ہو گئی. پیشاور فقیر ہیں, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بس مانگنے کی عادت ہوتی ہے, اپنی ضرورتیں بتا کے لوگوں سے بس پیسے لیتے رہتے ہیں, اپنی کبھی کبھی لگژری کے لیے لوگوں سے پیسے لیتے رہتے ہیں, جیسے کہ ایون بیٹی کی شادی کے لیے بھی, کیونکہ ان کو وہ جو ہے ایکسٹراویگنس کے ساتھ کرنی ہے, ان کو ایکسٹراویگنس کے ساتھ رہنا ہے, تو اس لیے وہ لوگوں سے پیسے مانگتے رہتے ہیں. ایسے شخص کے ساتھ کیا ہوگا, their face is going to be deformed on the day of judgment, or they will have no flesh on their faces on the day of judgment. کوئی گوشت نہیں ہوگا ان کے فیس پر, جو ایسا شخص ہوگا. پھر اس میں مگر وہ لوگ نہیں آتے جن کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے, کوئی فلڈ, فائر, وار, کسی چیز سے افیکٹڈ ہے, کوئی ایسے فقیر مسکین ہے جس سے اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, کوئی بیماری آ گئی ہے جو وہ خود اس سے جو ہے اپنا علاج نہیں کروا سکتے, کسی کو ادھار چکانا ہے, کسی نے ادھار لیا ہوا اس کو واپس کرنا ہے, تو یہ چیز اس میں نہیں آتی ہے. پھر ایک مسلمان ہی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا نا, تو وہ تو دا جینوئن نیڈ ہے, تب تو اس میں نہیں آتا. مگر اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے, مگر جو عادتاً جو مانگتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوگا کہ they will have no flesh on their faces on the day of judgment. قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا از اے بگ سن, اور یہ خود بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے, اور بچوں کو بھی ہم نے بتانا چاہیے یہ بات کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا, that spit is going to be on the person's forehead, ان کے ماتھے پر, ان کے between the eyes, وہ تھوک جو ہے نا ان کی ہوگا, اور it will be a source of humiliation on the day of judgment. پھر لوگوں کے بیچ میں جو معاملہ ہوا, all kinds of wrongs will be settled, کسی نے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی تو اس دنیا میں ہی معافی مانگ لینی چاہیے ہے, اینڈ سوچ سمجھ کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے ہم نے, کہ ہم لوگوں کا دل توڑتے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے جا رہے ہیں, ایسا نہ ہو. whoever was wronged in this دنیا, they're going to be اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ آئیں گے, اور اس کو جو ہے نا ان کو اپنا حق ان کو دینا پڑے گا. قرض واپس نہ کرنے کا بہت بڑا برڈن ہے, جو کہ ایون قبر میں بھی جو جس کی ریوارڈ جب تک شروع نہیں ہوگا, جب تک اس نے اپنا جو ہے وہ اس کا قرض پورا نہیں ہو جائے, تو
قرض جو ہے وہ برڈن رہتا ہے. اگر کوئی شہید بھی ہو اس کے اوپر بھی اگر قرض ہو کسی کا تو اس کا ریوارڈ نہیں شروع ہوگا کیونکہ اس نے قرض نہیں پورا کیا تھا. یوم القیامہ پہ اس کو اپنا قرض جو ہے نا وہ قرضدار کو اپنی نیکیوں کے طور سے دینا پڑے گا, اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی, اور اس طرح سے اس کا قرض پورا کیا جائے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. کسی بھی قسم کا آفینس جو ہے وہ میجر کیا جائے گا اور اس کا حساب ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور ظلم جو ہے وہ ظلمات بن جائیں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. ظلم means oppression and ظلمات means darkness. They come from the same root and ظلم is going to be ظلمات on the day of judgment. پھر murderer will be punished on the day of judgment. اور یہ مجھ سے کل سوال کیا تھا ایشال نے. Let me see if ایشال is here. I don't know. Shumaila is here? Maybe not. اچھا anyways میں جواب دے دیتی ہوں. She will hear the answer when she hears the recording. اچھا تو قاتل اور مقتول آئیں گے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. The murderer will be holding the جو اس کا سر پکڑے ہوگا, جس کا سر کاٹا اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا, اور جو جس کا قتل ہوا وہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انصاف مانگے گا کہ اللہ اس نے مجھے مارا ہے, اس نے میرا قتل کیا تھا, اور پھر اس کو اس کا انصاف ملے گا. ایون دا بیبی گرل از مینشن ان دا قرآن, جس کو کہ وہ دفنا دیا جاتا تھا بیبی گرلس کو دور جہالیت میں, وہ بھی سوال کرے گی کہ مجھے کس جرم کے لیے سزا ملی ہے. تو عشاء کا ایک کوشچن تھا کہ جو مرڈرر کو اگر اس دنیا میں پنشمنٹ مل گیا, اگر وہ جیل چلا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو قبر کا عذاب بھی ہو گیا سب کچھ, اس کے بعد کیا یوم القیامہ پہ بھی اس کی سزا ملے گی. اچھا مرڈر از اسپیشلی پنشڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. ڈے آف ججمنٹ کی پنشمنٹ میں سے مرڈر کی پنشمنٹ ہے, مگر اگر دنیا میں اس کو حساب اس کا ہو گیا ان دا سینس کہ اس کو حد پنشمنٹ مل گئی, یا اس کو معاف کر دیا گیا, یا اس نے خون بہا دے دیا, تو پھر یوم القیامہ پہ اس کا حساب نہیں ہے. مگر اگر جو ہے دنیا کی کورٹ کے حساب سے اس کی کوئی پنشمنٹ ہوئی ہے, یا he got away with murder in this دنیا, تو پھر this is specially going to be punished on the day of judgment. اور پھر اس کی پنشمنٹ ہیل فائر میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کی پنشمنٹ ہیل فائر بہت از اے ویری بگ ڈیل. ٹیکنگ someone's life is a very very big deal. اور جو ہے yeah, so they will also go to hellfire and they will also be punished on the day of judgment. پھر the one who lies about his dream, جھوٹے خواب سنانے کا گناہ ہے on the day of judgment. ان سے کہا جائے گا کہ تو دو بارلی کے گرینز ہیں ان کو آپس میں باندھو, ان کی کہا جائے گا جھوٹے خواب سنانا is a very big deal. جھوٹے خواب نہیں سنا سکتے آپ. اینڈ پنشمنٹ آف ایوز ڈراپنگ, کسی کی باتیں سننا, کان لگا کے باتیں سننا, جاسوسی کرنا, تو اس کو جو ہے نا پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا on the day of judgment, جو لوگوں کی باتیں سنا کرتے تھے. So this is also very big. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. اب آتے ہیں وہ لوگ جو کہ the believers who are pious, جو نیک مومن ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. they will have no fear. جو اتنے سارے horrors on the day of judgment ہے نا, یہ چیزیں ہی ایک, ان میں سے کوئی ایک چیز ہی دیکھ کر ہم ٹرامیٹائز ہو جائے نا اس دنیا میں, یہ سب کچھ, اور باقی تو کتنی چیزیں مینشن بھی نہیں کی نا میں نے یہاں پہ, جو وہاں پہ ہاررز آف دا ڈے آف ججمنٹ ہوں گے, لوگ کس کس فارم میں ہوں گے, کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا, وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ will remove fear from them. اینڈ ان کے ساتھ اسپیشل فرشتے ہوں گے جو ان کو کہہ رہے ہوں گے کام ڈاؤن, nothing bad will happen to you, تم نہیں خوف کرو, تم نہیں غم کرو. اور کیوں ڈر نہیں ہوگا انہیں؟ کیونکہ وہ آج اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, یوم القیامت پہ پھر وہ نہیں ڈرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جس کی مفہوم ہے کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ڈر نہیں رکھے, یعنی جو اس دنیا میں ڈرا ہے وہ یوم القیامت پہ نہیں ڈرے گا. اور جو ہے یا سو اس دن کے لیے جو پریپیئرڈ ہوگا تو they are going to be successful on the day of judgment. پھر then there will be people who will be shaded by his shade on the day of judgment. اتنے گرم, اتنے لمبے دن میں اللہ تعالیٰ کی ٹھنڈی پیسفل چھاؤں میں جو لوگ ہوں گے, وہ there are 7 categories of people who are going to be shaded by the shade of Allah, the day that there will be no other shade except his shade. اور پلیز یہ والی حدیث نا گروپ میں شیئر کر لیں ابھی, جو 7 لوگ جو ہوں گے on the day of judgment who are going to be shaded by the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ یہ بات ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں, اور یہ this is applicable for women as well. اگر اس کے بارے میں کسی کا بھی کوئی سوال ہے نا تو وہ مجھ سے یہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں, گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کا جواب گروپ میں دے دوں گی کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس کی ڈیٹیلز and how it
applies to women. تو پلیز گروپ میں شیئر کر لیں یہ والی حدیث کہ there are 7 categories of people جن کو کہ ایسا آنر ملے گا کہ ان کے لیے اسپیشل سیٹس ہیں اور یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شیڈ کے اندر ہوں گے, شیڈ آف ہز تھرون, عرش کے سائے کے اندر ہوں گے. اینڈ وہ لوگ جو کہ اتنے ہیلپ فل لوگ ہوں گے جو دوسروں کی مدد کرتے تھے. سم پیپل آر سو ہیلپ فل, اتنی جہاں پر بھی کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھ بڑھ کے نا لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کے لیے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لوگوں کے جو اگر کسی کی کوئی گناہ چھپائے, کسی کی کوئی فلاز چھپائے, تو وہ جو چیزیں نا ناٹ گناہ چھپائے ان دا سینس کہ ان کو جو ہے سپورٹ کیا ان کے گناہوں میں, نہیں, وہ یہ بات نہیں کری میں. اگر کسی کی کوئی پاسٹ کی کوئی بات آپ کو پتہ چل گئی, جسٹ ریمین کوائٹ اباؤٹ اٹ, چھوڑو, ہمیں اس کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کی. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ رکھا ہوا ہے تو ہم بھی ان کا پردہ رکھیں گے. Expecting reward from Allah if someone helps another Muslim, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ will make ease for him on the day of judgment. کسی نے کسی بھی قسم کی مشکل میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی, کوئی جیسے کہ کوئی ملازم اس کو چھٹی چاہیے, کسی کو ادھار میں ایکسٹرا ٹائم چاہیے, اس امید سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ کریں گے on the day of judgment, اللہ سبحانہ تعالیٰ will make ease for that person, اور یوم القیامت پر اس کا بدلہ ملے گا where we really need اللہ سبحانہ تعالیٰ to show us mercy on the day of judgment. تو وہاں پر اس کے لیے آسانی ملے گی. پھر جو ہے جو whoever is just in their judgment, اچھا یہ صرف حکمران کے لیے, قاضی کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی جیسے فیملیز میں اپنے they're just fair and just in their dealings with people, لوگوں کے ساتھ بہت فیئرلی اور جسٹلی ڈیل کرتے ہیں اپنی فیملی میں, اپنے میٹرز جو بھی ان کو انٹرسٹ کیا گیا ہے, تو ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ریوارڈ کریں گے on the day of judgment. شہداء کا ریوارڈ جو ہے وہ قبر میں بھی ہے, پہلی ڈراپ آف بلڈ سے اس کے وہ معاف ہو جائے گا, وہ اس کو اس کی جگہ جنہ میں دکھا دی جاتی ہے, اس کو قبر کا کوئی عذاب نہیں ملتا اس کو, اور اس کو جو ہے نا اس دن ہی فیل سیف, ہی ڈز ناٹ ہیو اینی فیئر, اس کو ایک کراؤن آف ڈگنیٹی پہنایا جاتا ہے, اور جو ہے اس کو 72 حورعین سے اس کی شادی ہو جاتی ہے, اور ہی کین انٹرسیڈ فار 70 آف ہز ریلیٹیوز. پھر those who control their anger, اپنی جو غصہ کنٹرول کرتے ہیں, ان کو ریوارڈ ملے گا on the day of judgment. day of judgment ہی ان کو ریوارڈ ملے گا. پھر ہاں, کسی نے اگر کوئی غلام آزاد کرایا, اور آج how is this applicable today, اگر anybody who you find out کہ he's been wrongfully accused, کسی بھی سچویشن میں کوئی پھنسا ہوا ہے, بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ authenticated کیے جاتے ہیں, ایسے نہیں کہ کسی کرمنل کی ہیلپ کر دی, ہاں, آپ نے اس معاملے کو صحیح سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور اگر کوئی wrongfully accused ہے, کوئی imprisoned ہے wrongfully, اور اس کی آپ نے کسی قسم کی مدد کر دی, ایسی پاکستان میں ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو خاص طور پہ ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہیں who are in jail for a crime they did not commit, تو ان کو کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنا کیس لڑنے کے لیے, تو ان کے لیے ان کی مدد کی جاتی ہے. تو اس میں علماء جو ہے وہ رولنگ دیتے ہیں کہ یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں, اور یہ زکوٰۃ کی کیٹیگری میں بھی آتے ہیں وہ لوگ. ورچو آف اے مؤذن, جو اذان دیتے ہیں, ان کی ایز آنر ان کی نیک سب سے زیادہ لمبی ہوں گی, لمبی گردنیں ہوں گی, اور ان کے لیے آنر ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ. پھر the person who turns gray in Islam, جو person who grows old in Islam, اسلام کو پریکٹس کرتے کرتے وہ بوڑھے ہو گئے, ان کے بال جو ہے سورس آف نور ہوں گے on the day of judgment. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بال ڈائی نہیں کر سکتے کوئی, آپ اپنے بال کسی بھی کلر کے ڈائی کر سکتے ہیں as long as you are practicing Islam from, and you grow old in that situation. So even your dyed hair will be shining on the day of judgment. مگر اس میں یہ ہے کہ do not pluck gray hair, اپنے بالوں کو پلک نہیں کرنا چاہیے ہے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے. اینڈ وضو کے جو پارٹس ہوں گے, the parts of wudu, the person who does wudu, اس کی جو اپنے پارٹس آف باڈی ہیں جو وضو میں واش ہوتے ہیں, وہ پارٹس جو چمک رہے ہوں گے, اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is going to recognize you by that. He's going to recognize us from our traces of wudu on the day of judgment. پھر تو ہو گیا سارا.
اچھا، اس میں اس بک میں یہ مینشن نہیں تھا، بٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں حفاظ بھی ہیں، حفاظ اینڈ the پیرنٹس آف حفاظ بھی ہیں اس کے اندر، کہ ان کو ڈے آف ججمنٹ آنر کیا جائے گا، کہ جو ہے ان کو ان کے پیرنٹس کو کراؤن آف ڈگنیٹی پہنایا جائے گا، اور ان کو ڈریس کیا جائے گا، اور جو حفاظ ہوں گے ان کا بھی بہت آنر ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us of this group and not any other group, and make us of the as-sabiqun al-awwalun, and those who really strive and he really love to meet Allah subhanahu wa ta'ala, so he loves to meet us as well. How to live by these names of Allah. اس میں میں نے اور بھی ٹاپکس رکھے تھے، مگر پھر مجھے تھا کہ بہت زیادہ لینتھی ہو رہا ہے، تو I'm going to share a few things in the group، مگر میں جو ہے نا کلاس کو میں نے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا پھر. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ڈو ناٹ wrong people in any way. کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں، کیونکہ ظلم جو ہے وہ ظلمات بن جائے گا on the day of judgment. And be conscious of your deeds as well, and do not belittle any sins. کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سینڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ بن کے پورا صحرا بن جاتا ہے. چھوٹی سی چنگاری، چھوٹا سا اسپارک جو ہوتا ہے، اس سے بہت بڑی جو ہے آگ لگ سکتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا اسپارک آپ کا ہیل فائر کو لائٹ کر دے، ہیل فائر اس سے لائٹ ہو جائے بیکاز آف یور sin that you thought was very small. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا avoid sins that are seen as minor because they accumulate in an individual and eventually destroy that person. Do not belittle good deeds as well. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نا بہت سمپل ڈیزرٹ کے لوگ ہیں، بدو ہیں ہم، اور مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو مجھے بینیفٹ کرے، مجھے فائدہ دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو، ایون اپنا جو بچا ہوا پانی کسی دوسرے کو دینا وہ بھی چھوٹا نہ سمجھو، اور ہمیشہ جو نا اپنے بھائی کی طرف، کسی مسلمان کی طرف اسمائل کر کے دیکھنا بھی چھوٹا نہیں سمجھو. Beware of trailing your garment. It is a form of vanity that Allah does not like. If a man insults you with what he knows about you, do not insult him by what you know about him. Verily, you will have a reward, and the penalty is upon the one who said it. تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، اپنے آپ کو روک دینا کسی غلط بات بولنے سے، جواب دینے سے. That is also rewarded. And تو کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. Here, remember death. Remember death. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ frequently remember the destroyer of pleasures, meaning death. اور یہ یاد رکھیں کہ after death there is no توبہ. ایک دفعہ موت کا فرشتہ آ گیا، اس کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی حسنات، اس کے بعد کوئی ایسی گڈ ڈیڈز نہیں ہے کہ اب ہم یہ کما سکتے ہیں after death. بس everything will cease. And we don't know کہ کب یہ ٹائم آنے والا ہے. When is this time؟ ہمیں نہیں پتا. ہمیں سب ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ہمیں وہ ڈیٹ نہیں دکھتی ہے، ہمیں نہیں پتا. Benefits of the study. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جان کے learning about his names prepare you for the hereafter. آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ who you will be standing in front of on the day of judgment, and you start taking your own account. اپنا حساب خود لینا شروع کرتے ہیں. کیسے اپنا حساب لینا چاہیے؟ یہ بات سنیں غور سے. چیک یور انٹینشنز. وائی ڈیڈ آئی ڈو دس؟ میں نے یہ کیوں کیا یہ کام؟ اپنی انٹینشن بار بار چیک کرتے رہیں. چیک یور پرفارمنس. ہاؤ ڈیڈ آئی ڈو دس؟ اینڈ چیک یور آبجیکٹو. ہو ایم آئی ٹرائنگ ٹو پلیز؟ سو وین یو نو ہو اٹ از دیٹ یور، آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، اٹ از اللہ. I'm doing this for Allah. I'm trying to please Allah. ہمیشہ ہر چیز کے پیچھے جو ہے نا your intention is Allah, and you know who you're going to be meeting on the day of judgment, who you're going to be standing in front of. All the names and attributes, not just the names we learned today, but all the names and attributes that we learned about throughout our course. وہ ہے Allah. He is the one. دعا ٹپ آج کی. give آخرہ its due in your دعا. جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں ہماری دنیا میں حسنہ دے اور آخرہ میں بھی بیسٹ دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، نار کے عذاب سے بچا لے. آمین. تو ہم دنیا کے لیے وہ مانگے، بہترین مانگے. ہمیں اس دعا میں سب کچھ ہے. ایوری تھنگ ان دس دعا، دس قرآن دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریکوینٹلی ریسائٹڈ دعاز تھیں، سب کچھ ہے اس کے اندر. کہ دنیا کے لیے ہم بیسٹ مانگ رہے ہیں، اور مگر دنیا کا جو بیسٹ ہے یہ یاد رکھیں کہ وہ آخرہ سے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور تو دنیا کو ہم وہ
دیں رائٹ اپنے دعا میں اتنا ٹائم دیں جتنا ٹائم اٹ ڈیزروز اینڈ آخرہ واٹ اٹ ڈیزرو. جتنا عرصہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے جو اس کی ویلیو ہے اس کے مطابق دنیا کے لیے ضرور مانگیں مگر آخرہ کو اس کا ڈیو رائٹ دیں اپنی دعا میں according to the value and the time that you will stay in آخرہ which is eternity forever. میں کل بہت زیادہ اس پہ ریفلیکٹ کر رہی ہوں. What does it even mean? What does forever even mean? I don't know. Subhanallah, we don't know what forever is going to look like, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it beautiful for all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala make eternity beautiful for all of us. And I hope کہ سب نے آج کی کلاس کو اچھی طرح سے ابزارب کیا. بہت کچھ اتنا کچھ ہے یوم قیامہ کے جتنا جو ڈیزرو کرتی ہے, جتنی لمبی باتیں, جتنی ساری باتیں ہیں, جتنا کہ ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, پرہیپس ہم اتنا اس کو ڈسکس نہ کر پاتے ہیں اور جو ہے نہ ہم نے کیا ہے اس سے پہلے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کی کلاس سے بینیفٹ کیا. اوکے, نیکسٹ نیم آف اللہ از آلسو اباؤٹ دی آخرہ. آخرہ کی ہی سیریز میں ہے ابھی. تو نیکسٹ نیم آف اللہ جو ہے ہمارا وہ اس کے بارے میں کوشچن ہے کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے, جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کیونکہ سب کچھ پلٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو what name of Allah are we going to learn about next? اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہم کرنے والے ہیں نیکسٹ؟ اچھا, میں سوالوں کے جواب آپ کے ابھی دیتی ہوں. کافی سارے لوگوں نے سوال کیا, میں ابھی جواب دیتی ہوں. کسی کو پتہ ہے کون سا نام ہے؟ We're going to that's not a name. I don't know. I've never heard this name. But اس روٹ سے نہیں آتا یہ والا ان للہ و انا الیہ راجعون کی, کسی روٹ سے نہیں آتا. But this we're going to talk about this. I think it's called استرجاع. جو ہاں استرجاع کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون کو, بٹ نہیں اس روٹ سے نہیں آتا نام. But we return back to Allah subhanahu wa ta'ala. Everything returns back to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the hint. فضا, آپ نے دیکھا ایک بہت اسپیشل بھی گیسٹ ہے ہمارے پاس آج. اچھا, میں بتا دوں نام؟ نادیہ بتائیں گی؟ الوارث, ویری گڈ, ویری گڈ, جزاک اللہ خیرا. الوارث, ان شاء اللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الوارث کے بارے میں سیکھیں گے اب. الوارث, اور آج کا ہوم ورک ہے share an authentic hadith about the day of judgment, any hadith about the day of judgment. اور کسی کو کوئی questions بھی اگر کرنے ہیں تو وہ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ I will reply. questions تھے سب کے, جلدی جلدی میں دیکھ لوں. یہ تو جواب دے دیا تھا میں نے اس کا. قبلے کے بارے میں کوشچن تھا نا. اٹ از spitting in the direction of قبلہ, ٹھیک ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا is a sin, ٹھیک ہے. تو جیسے اگر کسی کے ایون اگر جب ہم باتھ روم بھی بنواتے ہیں نا تو اس وقت بھی ہمیں سنک کا بھی خیال رکھنا, جیسے ہم ٹوائلٹ کا خیال رکھتے ہیں نا اسی طرح سے سنک کا بھی خیال رکھنا چاہیے کس ڈائریکشن میں سنک بن رہا ہے. اور قرض صرف روپے پیسے کی صورت میں ہوتا ہے؟ نہیں, قرض بہت طرح کے ہو سکتے ہیں. کس کو لونس تو بہت طرح کے ہو سکتے ہیں نا. کوئی بھی چیز آپ نے کسی سے لی ہوئی ہے, بورو کی ہوئی ہے, تو وہ اس کو ریٹرن کرنا چاہیے. واٹ از لائنگ اباؤٹ ڈریمز, کوئی جھوٹے خواب, اپنے کوئی گھڑ کے خواب بتانا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا. جو لوگ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا اور نہیں دیکھا ہوتا, یہ تو بہت ڈارکنیس اپون ڈارکنیس ہو گیا نا یہ والا. تو اور کتنی ساری لوگوں کے جو ہے ایسے عقائد اس پہ بیسز ہیں, بکس میں مینشن
فلاں جو وہ تھے شیخ تھے، انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جنہوں نے یہ بات بتائی، اور اس پہ بیس کر کے پوری ہی انہوں نے جو ہے نا دین بنا دیا، اس پہ بیس کر کے لوگوں کے ڈیویٹ وہ بنا دیے، عبادات بیس کر لیا اس پہ کہ پوری کرسچینٹی از بیسڈ آن ڈریمز. پتہ ہے کہ پال نے ڈریم میں دیکھا تھا، اور پھر جو ہے اس کے بعد انہوں نے کتنے سارے چینجز کر دیے. ہاں، قیامت کے دن ہر قسم کے قرض کا بدلہ چکانا ہوگا. بالکل، اگر اس دنیا میں آپ وہ قرض واپس نہیں ہو سکا، دین اس دنیا میں اگر اب یو ڈونٹ نو کہ ویئر دیٹ پرسن وینٹ، کسی سے آپ نے کوئی قرضہ لیا تھا، اب آپ یو وانٹ ٹو ریٹرن اٹ، مگر وہ کہیں چلے گئے ہیں، وہ آپ کو نہیں مل رہے ہیں، وہ کچھ یا تو ان کی موت ہو گئی ہے تو ان کے ورثاء کو دے دیں، یا پھر اس کو پھر اس صورت میں واپس کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا قرض دیا تھا، جو جان بوجھ کے جو ہے اس نے خیال نہیں کیا، قرض لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے کتنے قرض لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، اور واپس کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. ایون جو اپنی بیویوں کو وہ نہیں دیتے ہیں، ان کی مہر نہیں دیتے ہیں، حق مہر نہیں دیتے ہیں ان کا، وہ بھی قرض ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا جو خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اس صورت میں ان کی موت ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے ہے کہ they will have to repay it on the day of judgment. ٹھیک ہے. نمرا، آپ کو خواب والی بات سمجھ میں آ گئی تھی ساری؟ کہ اگر کسی نے کسی بھی قسم کا جو ہے خواب کے بارے میں جھوٹ بولا تو اٹس اے بگ ڈیل. ایسے ہی جو ہے گڑ کے آپ خواب کے بارے میں نہیں بات کر سکتے، because dreams are from Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے، they can be from Allah, they can be your own thoughts, and they can be from shaitan as well. تو آپ پھر اس طرح کی بات، اور لوگ اس کو بیس کر کے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم نے خواب میں یہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ آپ لوگ میں ہوم ورک کا ویٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے، اور جو ہے کوئی کوشچن بھی کرنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا فضا، ریکارڈنگ بند کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک امپورٹنٹ بات بتانی تھی، ریکارڈنگ بند کر دیں پلیز.